अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो आज का नावल शुरू करते हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो अब नावल को शुरू करते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ज़ुहान। मैंने डैड से भी बात कर ली है, वो भी हमारे रिश्ते के लिए राज़ी हैं। भी अब तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? रूहान, मैं मर जाऊंगी, एज़ल ने रूहान को जोड़ते हुए कहा। कोई किसी के लिए नहीं मरता, तुम भी नहीं मरोगी। वक्त के साथ ठीक हो जाओगी और भूल जाओगी मुझ जैसे बेवफा को। मुकाबिल के तल्ख अल्फाज ने जैसे जैसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया, इसे एज़ल कबूल नहीं कर पा रही थी। एज़ल, बात को समझने की कोशिश करो। मुझे इंग्लैंड की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर आई है और मैं इसे गंवा नहीं सकता। तुम्हें मेरे घर के हालात अच्छे से मालूम है। मेरे सर पर अपनी बहनों की जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुझे ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एज़ल, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बेवफा नहीं बनना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। ज़ुहान एज़ल की को मोहब्बत की राहों पर लाकर बीच रास्ते में छोड़ गया। उस्मान खान, एज़ल के वालिद, जैसे ही वो एज़ल के रूम में दाखिल हुए, एज़ल अपने बेड पर लेटी हुई थी। एज़ल बेटा उठ जाओ, बाबा की जान। एज़ल उठ क्यों नहीं रही? जैसे ही उस्मान साहब ने एज़ल को पलटा, एज़ल का पूरा हाथ खून से लथपथ था। बेटे, ये क्या किया आपने? उस्मान साहब अपनी धड़परी आवाज़ में कहा। उस्मान खान ने एज़ल को उठाया और अस्पताल चले गए। उस्मान साहब आपने बहुत अच्छा किया जो आप फैसलों को टाइम से अस्पताल ले आए। शुक्र है ज़्यादा खून नहीं बहा, ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। हाथ की ड्रेसिंग कर दी, अभी इन्हें कुछ देर रेस्ट करने दें, थोड़ी देर बाद होश में आ जाएंगी। चल लड़की, उठ, तुझे आज शाह साहब की खिदमत के लिए शाह साहब ने खुद चुना है। आज की रात तो इनको खुश करना है और याद रहे, अगर मुझे शाह जी की जानिब से तेरी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंदाबाई बड़े गुस्सैले अंदाज में अपने सामने खड़ी खूबसूरत सी लड़की से मुखातिब थी, जो इस वक्त दुनिया जहां से माफिया अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। अपने लाड मारने वाली वो प्यारी सी गुड़िया आज टूटने जा रही थी। क्या ये था इसका मुस्तकबिल? इस कदर तारीख इसकी गलती ही क्या थी? मोहब्बत करना, वो भी एक ऐसे शख्स से जो बचपन से इसकी ज़ात का मालिक रहा था। वही आज इसे इस मुकाम तक ले आया था जहाँ जहाँ इसके पास जीने के लिए यही आखिरी रास्ता था। मोहब्बत भी क्या जालिम शय है, जिससे हो जाए वो ख़ास हो जाता है और जो कर ले वो खाक हो जाता है। मोहब्बत जब इंसान को नवाजती है तो खुशबख्त बनाती है और जब छीनती है तो सांस तक का मोहताज बना देती है। यही तो है मोहब्बत। किसी बेमोहरे से हो जाए तो बेमहर से हो जाए तो जान का अजाब बन जाती है। चंदा भाई, प्लीज़ मुझे शाह साहब की खिदमत में पेश ना करें। मैं ये काम नहीं कर सकती, आपको खुदा का वास्ता है मुझे इस गंदगी की दलदल में ना घसीटे, मुझे बख्श दें। इसने चंदा भाई से हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की। छोड़ो मेरे हाथ लड़की। चंदा भाई ने इसका हाथ झड़कते हुए गुस्से से कहा, तुझे अब ये काम करना ही पड़ेगा। अब तो इस दलदल से कभी नहीं निकल सकती। शुरू में मुश्किल होगी, आस्ता आस्ता आदत हो जाएगी। जब पैसा मुँह को लगेगा ना तो ये सब अच्छा लगने लगेगा। चंदा भाई ने कहरलुत लहजे में कहा। नीलम पकड़ इसे और छोड़ आए से शाह साईं के कदमों में। मैंने पूरी कीमत वसूल की है इसकी। मैंने अपने काम में बेईमानी नहीं की। समझा दी इस लड़की को, इसे शाह साईं के साथ जाना ही पड़ेगा। वो आज रात इसे अपने घर लेकर जाएंगे। बड़ी किस्मत वाली है तो लड़की जिसे शाह साईं अपने घर लेकर जा रहे हैं। बड़े अमीर हैं शाह साईं। तेरी तो किस्मत खुल गई है। चंदा भाई ने इरज की जानिब देखते हुए कहा। नीलम, इसे तैयार करके जल्दी लाओ, शाह साईं इसका इंतज़ार कर रहे हैं। कहते ही चंदाबाई कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ नीलम और इरज ही रह गई थी। नीलम, आप ही प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मुझे शाह साईं के साथ कहीं नहीं जाना। प्लीज़ मुझे किसी तरह इस कोठे से बाहर निकाल दें। इरज ने नीलम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इस उम्मीद से कि शायद नीलम इसे इस जहन्नुम से निजात दिलवा देगी। इरज, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। चंदाबाई ठीक कह रही थी कि जो लड़कियां इसके कोठे में आ जाती हैं इनके लिए बाहर की दुनिया ख़त्म हो जाती है। अगर लड़की को कोठे में 1 घंटा ही गुजार ले तो दुनिया इसे कबूल नहीं करती। और तुम तो 2 दिन से इस कोठे में कैद थी, कोई भी तुम्हारी पाक दामनी पर यकीन नहीं करेगा। इसने सरदार भरते हुए कहा। नहीं नीलम, आप भी गाजियान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझे कबूल कर लेंगे। आप प्लीज़ मेरी यहाँ से निकलने की मदद करें। इरज ने नीलम के पाँव पकड़ लिए। इरज, मेरे पाँव छोड़ो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम यकीन क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हें इस कोठे पर तुम्हारा शोहर बेच कर गया था? नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। मेरे गाजी मेरे साथ ऐसा
کیسے کریں گے؟ وہ تو مجھے کبھی سوئی سے بھی تکلیف نہ پہنچائے، وہ مجھے کبھی بھی اس گندگی کی دلدل میں پھینک جائیں گے، میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ ارج، حقیقت کو قبول کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں سے تم کسی صورت نہیں نکل سکتی۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ خدا شاہ سائی کے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا کرے۔ چلو میں تمہیں تیار کر دوں، شاہ سائی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نیلم کے انکار پر ارج کو اپنی آخری امید بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا، میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی ہے۔ میرے رب، مجھ پر اپنا کرم نازل فرما، جس طرح اب تک میری حفاظت کی، آگے بھی مجھے محفوظ رکھنا۔ اے رب تیرا ہی آسرا ہے۔ ارج نے دکھی دل سے اپنے لیے دعا کی۔ ایزل نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اسے احساس ہوا کہ ہسپتال میں ہے۔ تو کیا میں زندہ بچ گئی ہوں؟ لیکن کیوں؟ میں ذوحان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اسی وقت عثمان صاحب کمرے میں آئے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ میری جان، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بابا جان، ہاتھ میں درد نہیں ہو رہا، دل میں درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ سانسیں سینے میں اٹک گئی ہیں۔ اس نے زور سے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ ذوحان نے ایسا کیوں کیا بابا؟ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسے پتا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر بھی اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری جان سنبھالو خود کو، پہلے رونا بند کرو، چپ ہو جاؤ۔ عثمان صاحب نے ایزل کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ بابا جان مجھے رو لینے دے، میں جس سے بھی پیار کرتی ہوں وہ مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ پہلے ماما چلی گئی، پھر ارج، اور غازی بھائی کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے، اور اب ذوحان۔ بابا میں اب کسی سے پیار نہیں کروں گی۔ ایزل بیٹا بس کر دو بیٹا، آپ کے آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ کیسا باپ ہوں، اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت بہت بے بس ہو چکا ہوں، چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو اس کی خوشیاں نہیں لوٹا سکتا۔ میں بہت برا ہونا میں۔ نہیں بابا، آپ بہت اچھے ہیں، میری زندگی ہے، میری جینے کی وجہ۔ کہتے ہی وہ عثمان صاحب سے لپٹ گئی۔ اب مجھے مضبوط بننا ہوگا، میں کسی بے وفا کی وجہ سے اپنی جان سے زیادہ پیارے بابا جان کو دکھی نہیں کر سکتی، میری بہادر بیٹی، عثمان صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ خان ہاؤس میں عثمان خان اپنی بیٹی ازل خان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ عثمان صاحب کی بیوی کی ڈیتھ آج سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم کے گزر جانے کے بعد عثمان صاحب ازل سے کافی دور ہو گئے تھے اور اپنا سارا وقت بزنس کو سنبھالنے میں صرف کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ آج ان کا شمار کراچی کے بیسٹ بزنس مین میں ہوتا ہے۔ آمنہ بیگم کے گزر جانے کے بعد ازل بری طرح سے تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ عثمان صاحب بھی اسے بالکل وقت نہیں دے پاتے تھے۔ انہی دنوں ازل کی ملاقات ذوحان سے ہوئی، جو اس کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ اس کی دوستی کا محبت میں بدلی انہیں پتہ ہی نہ چلا، اور اب ذوحان نے اپنی جاب کی وجہ سے ازل کو چھوڑ دیا۔ ذوحان کے چھوڑنے کی وجہ ازل نے خودکشی کی کوشش کی۔ لیجیے شاہ سائیں، آپ کی ہیروئن تیار ہے، نخرے بہت کرتی ہے، نازک جو ہے، خیال رکھیے گا۔ یہ میرے کوٹھے کا کوہ نور ہے، جسے میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں شاہ سائیں۔ دلہن کے لباس میں گھونگھٹ لیے کانپتے بدن کے ساتھ وہ اپسرا شاہ سائیں کے دل کو بے قرار کر رہی تھی۔ چلو لڑکی، پلیز مجھے شاہ سائیں کے ساتھ نہ بھیجیں۔ ارج نے ایک بار پھر چندا بائی سے التجا کی۔ شاید چندا بائی کو اس پر ترس آ جائے۔ اسی وقت شاہ سائیں وہاں آئے اور ارج کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ لڑکی جلدی کرو، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، میرے پاس تمہاری ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ شاہ سائیں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے گھسیٹتے ہوئے کار میں بٹھایا۔ میری جان کیا کر رہی ہے؟ ازل جو گہری سوچ میں گم تھی، عثمان صاحب کی آواز سن کر چونک گئی۔ بیٹا 2 دن سے آپ اس کمرے میں بند ہو، خود کو تکلیف مت دو۔ بابا جان کچھ وقت تو لگے گا اس سے ذوحان کو بولنے میں، کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایزل بابا کی جان مت رو، آپ کے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں۔ میری جان اس کمرے سے باہر آؤ، میں آج کا سارا دن اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، آج ہم مل کر کوکنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں ابھی آتی ہوں۔ کچن میں عثمان خان اور ایزل کوکنگ کر رہے تھے۔ اوہ بابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بریانی میں اتنی مرچیں ڈال دی، میں نے کہا تھا 1 چمچ ڈالے گا، آپ نے 2 چمچ ڈال دی، اب تو یہ بہت اسپائسی بنے گی۔ تو کوئی بات نہیں، آج اپنے بابا کے ہاتھ کی اسپائسی بریانی سے لطف اندوز ہو۔ بابا میں اتنی مرچی والی بریانی نہیں کھا پاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے باہر سے بریانی آرڈر کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ بریانی آرڈر کریں، میں تب تک کچن سمیٹ لیتی ہوں۔ ازل پہلے کی طرح چہک رہی تھی، اب لگتا ہے ازل جلد سنبھل جائے گی، اللہ پاک میری بیٹی کی مشکل آسان کر دے۔ عثمان خان نے ازل کو دیکھتے ہوئے دعا کی۔ لڑکی جلدی کار سے اترو۔ میں نہیں اتروں گی، پلیز مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ گھونگھٹ کی آڑ میں اس نے شاہ سائیں سے التجا کی۔ تم کیسی لڑکی ہو مجھے پتہ ہے، پہلے سب ناٹک کرتی ہیں، بعد میں سیٹ ہو جاتی ہیں، جلدی اترو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ شاہ سائیں نے ارج کو کار سے باہر آنے کا کہا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، ارج نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ جائیں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ اسی وقت شاہ سائیں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ گود میں اٹھاتے ہی اس کا گھونگھٹ اترتے ہی اس کا چاند سا چہرہ واضح ہو گیا۔ اس کی گرین آنکھیں جو رونے کے بعد سوج چکی تھی، کاجل آنکھوں سے بہہ کر گال پر پھیل چکا تھا۔ ناک جس میں چھوٹی سی نوز پن پہنی ہوئی تھی، کانپتے ہوئے ہونٹ جو اس وقت ریڈ لپسٹک سے سجے ہوئے تھے، دیکھ کر شاہ سائیں شاکڈ رہ گئے۔ وہ اپنی پلکیں تک چپکانا بھول گئی۔ مجھے نیچے اتارے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ارج کے بولنے پر شاہ سائیں ہوش میں آئے۔
तुम्हें शौक था मेरी बाहों में आने का, शाहसाई ने अपने होंठ इसके चेहरे के करीब ले जाकर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। इसकी बात सुनकर इरज ने अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। रोते हुए शाहसाई के बाजू पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और उसे नीचे उतारने का कहा। छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, बदतमीज घटिया इंसान हो। मुसलसल अपने नरम नाजुक हाथों से शाहसाई के थप्पड़ लगा रही थी कि शाहसाई ने इसके नरम नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। लड़की अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ, अगर मैंने एक लगा दी ना तो 2 दिन तक होश ठिकाने नहीं आएंगे। सुन लो लड़की, आज से मुझे शाहसाई कहकर बुलाओगी। शाहसाई ने तैश में जवाब दिया। और आप भी सुन ले, मुझे लड़की कहकर नहीं बुलाएंगे, इरज कहकर बुलाएंगे, इरज गाजियान। इरज ने भी शाहसाई के अंदाज में जवाब दिया। शाहसाई ने इसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में दाखिल हुई और इसे आराम से बेड पर बैठा दिया। लड़की, ओ ओ नो इरज साहबा, इस कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करो। लड़की, ओ नो इरज साहबा, इस कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं कुछ देर तक आता हूँ, अल्लाह करके ना ही आए। इरज ने आसगी से कहा। कुछ कहा तुमने? शाहसाई ने इसके हिलते हुए लबों को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। इरज ने फौरन नामे गर्दन हिला दी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि जल्द आपकी शादी कर दूँ। उस्मान खान ने इज़ल को जुहान के गम से निकलने के लिए सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। बाबा जान ने अब भी शादी नहीं करना चाहती। जुहान की वजह से इज़ल मर्जात पर भरोसा करने से डर रही थी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले आपको अपने घर में हंसता बसता देखो। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जान आप? अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बेटा, मेरी खातिर भी शादी नहीं करोगे? उस्मान खान ने अपनी मोहब्बत का वास्ता देते हुए कहा। आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ बाबा जान, अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए। टेक योर टाइम बेटा, हमेशा खुश रहो। उस्मान खान ने इसके सर पर हाथ रखते हुए इज़ल को दुआ दी। बाबा जान, मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। ठीक है मेरे बेटा, ध्यान से जाना, मैं अकरम ड्राइवर से कहता हूँ, आपको ले जाएगा। उन्होंने इज़ल को शॉपिंग पर जाने की इजाज़त दे दी। रास्ते में अकरम बाबा ने इज़ल से शॉपिंग के बारे में पूछा। बेटा, आपको शॉपिंग में कितना वक्त लगेगा? ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा लगेगा, इज़ल ने जवाब दिया। वो गुड़िया, मुझे आज जल्दी घर जाना था। क्या हुआ अकरम बाबा, सब ठीक तो है ना? गुड्डू की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने परेशानी से कहा। क्या हुआ गुड्डू को? ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं है, डॉक्टर से चेकअप करवाया है। इज़ल ने एक सांस में सवालों की बौछार कर दी। बेटा, ज़्यादा मसला नहीं है, बस मौसमी बुखार है, आपको घर छोड़कर गुड्डू का चेकअप करवाने जाऊँगा। अकरम बाबा, मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे मॉल तक ड्रॉप कर दें, वापसी पे मैं टैक्सी ले लूँगी। अब अपने घर जाएँ और गुड्डू का चेकअप करवाएँ। गुड़िया, मुझे आपकी फ़िक्र लगी रहेगी। अकरम बाबा, परेशान ना हो, मैं अब छोटी सी इज़ल नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप मेरी तरफ से बेफिक्र हैं। इज़ल ने अकरम बाबा को तसल्ली दी। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरी मदद फरमा। ए अल्लाह, शाहसाई के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। ए मेरे रब, मुझे रुसवा और इससे बचा ले, मैं किसी और की मानत हो। ए अल्लाह, मुझे इस मुश्किल आजमाइश में सुरखरू कर दे। वो जहाँ नमाज पर बैठी ये दुआ कर रही थी। इस वक्त शाहसाई कमरे में दाखिल हुए। इसे बंद आंखों रब से दुआ मांगते हुए देखकर शाहसाई शॉक्ड रह गए। वो जो खोए हुए थे, इसे जहाँ नमाज फोल्ड करते हुए देखकर इनके हवास बहाल हुए। अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए रिच को रात को तैयार होने का कहा। लड़की रात को तैयार रहना ना चाहते हुए भी इनके मुंह से ये अल्फाज निकल गए। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा नाम इरज है, इरज गाजियान। इसने चीखते हुए कहा। डार्लिंग, इतनी जोर से मत चीखो, इतनी नाजुक सी जान है तुम्हारी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी हसीन रात का क्या होगा? शाहसाई ने गंभीर अंदाज में कहा। ये कैसी घटिया बातें कर रही हैं आप? शाहसाई की घटिया बात सुनकर इरज का चेहरा गुस्से के बायस से सुर्खी माइल हो गया। तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम एक तवाइफ और तुम्हारा काम है हम जैसों का दिल बहलाना? शाहसाई ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा। इरज ने अपना चेहरा शाहसाई की गिरफ्त से छुड़ाते हुए उल्टी जानिब कदम बढ़ाए और बेयकीनी से कहा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मुझे आप पर पूरी दस्तरस हासिल है, तुम्हारे वजूद पर तुम्हारी पूरी कीमत अदा की है। शाहसाई ने अपनी रौबदार आवाज़ में जवाब दिया। आप मुझ पर या मेरे वजूद पर कोई हक नहीं रखते, दूर रहें। अरिज ने इन्हें ज़ोर से धिक्का दिया। मैडम बिल। इज़ल ने जल्दी से अपना पर्स उठाया और गृह ही पुलिस से हैरत का शदीद झटका लगा। इसके पैसे कहाँ गए? और शेर, लगता है पर्स में पैसे रखना भूल गई, मेरा कार्ड भी एक्टिव करवाने वाला है। उफ, अब क्या करूँ? इसने परेशानी से अपना पर्स जोर से काउंटर पर रखा। भाई, मैं अपना अमाउंट घर बोल आई हूँ। इसके शर्मिंदगी से कहने पर इसके करीब खड़े लड़के ने बिल अदा किया। इस दौरान इज़ल खामोश, बिल्कुल खामोश रही। इस लड़के की बिल पे करती है। इज़ल ने इसका शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत शुक्रिया भाई। मैं आपका भाई नहीं हूँ। इस लड़के को इज़ल का भाई कहना बुरा लगा। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। हाय, आई एम मुस्तफ़ा। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती है। हाय, आई एम मुस्तफ़ा अली शाह। ब्लू जीन्स वाइट शर्ट के साथ ब्राउन बूट पहने 6 फुट से निकलता हुआ का 30 साला मर्द, भला का खूबसूरत। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम इज़ल खान है। आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे जल्द वापस कर दूंगी। इज़ल ने बात करते हुए 2 कदम का फासला तय किया। इसका पाँव स्लिप हुआ। इसने फौरन आगे बढ़ते हुए इसे अपने दोनों बाजुओं से संभाला। इज़ल सूरत हाल पर बुरी तरह शर्मिंदा हुई और झटके से मुस्तफ़ा से दूर हुई। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ فوراً پرلین اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ اسے ایسا کرتا ہوں مصطفیٰ نے دیکھ لیا تھا۔ اس کی صدا پر مصطفیٰ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے، لگتا ہے آپ سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی، مصطفیٰ نے دل میں سوچا۔ شاہزائی نے صبح کمرے میں قدم رکھا کہ انہوں نے بیڈ کی جانب دیکھا۔ وہ شوکڈ ہی تو رہ گئی تھی۔ رج کے براؤن لمبے بال کسی آبشار کی طرح بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ گورا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ گلابی بڑے بڑے لب جو تھوڑے کھلے ہوئے تھے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ گرین آنکھیں بند تھیں، آنکھ کے پاس دل بری طرح سے انہیں اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ ڈارلنگ اٹھو میری جان، صبح ہو گئی ہے۔ رج نے کسی کی آواز سنتے ہی آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ شاہزائی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، اٹھ جائیں، نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے، شاہزائی نے سرگوشی میں کہا۔ صبح ہو گئی ہے، رج مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ جی ارج صاحبہ، صبح اٹھ جائیں، صبح کے 10 بج رہے ہیں، کیا آپ اتنی دیر تک سوتی رہی؟ رج کے ذہن میں کل کا منظر لہرایا۔ شاہزائی سے بحث کرنے کے بعد وہ روم سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جب تک وہ جاگتی رہی، خوفزدہ رہی اور روتے ہوئے شاہزائی کے نہ آنے کی دعا کرتی رہی۔ روتے ہوئے وہ کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ شاہزائی کے پکارنے پہ کھلی۔ کیا شاہزائی پوری رات میرے پاس نہیں آئی؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی رج نے سکون کا سانس لیا۔ لڑکی، اپنی خیالی دنیا سے واپس آؤ۔ کل میں تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار پایا، آج کا پورا دن میں اپنی ڈارلنگ کے ساتھ گزاروں گا۔ شاہزائی کی بات سن کر اسے 100 والٹ کا جھٹکا لگا۔ آپ نے چندہ بھائی سے صرف رات تک کا معاہدہ کیا تھا، اب مجھے جانے دیں۔ رج کو لگا کہ بس ایک رات کی ہی بات تھی جو کہ گزر گئی۔ ایسے کیسے جانے دوں تمہیں ڈارلنگ، میں نے تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے، ایک رات کی نہیں۔ اب تم ساری زندگی میری قید میں گزارو گی ڈارلنگ، اس کیسے تم چاہ کر بھی رہائی حاصل نہیں کر سکتی۔ شاہزائی کے الفاظ سن کے رج کو اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے جانے دیں، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں شاہزائی، اس نے زور قطع روتے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ رونا بند کرو، کچھ دیر میں تم سے تفصیلی ملاقات ہوتی ہے، کہہ کر شاہزائی کمرے سے باہر چلے گئے۔ شاہزائی کے باہر جاتے ہی رج اللہ سے اپنی سلامتی کی دعا کرتی رہی۔ ایزل شاپنگ سے فارغ ہو کر ہوئی تو باہر کافی زیادہ اندھیرا تھا۔ ابھی ڈرائیور کو کال کرتی ہوں کہ ٹیکسی بھیج دے، آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ٹیکسی ابھی تک نہیں آئی، اب کیا کروں؟ اب تو رات ہی ہو رہی، ایسا کرتی ہوں ڈیڈ کو فون کرتی ہوں، ابھی ڈیڈ کو بھی کال نہیں اٹینڈ کر رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ بزی ہوں۔ ایزل اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، بڑبڑاتے ہوئے اس نے تھوڑا سا راستہ طے کیا۔ سڑک پر اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ہائی بیبی، لفٹ چاہیے؟ اسی وقت اس کے پاس ایک گاڑی روکی جس میں 3 سے 4 آوارہ لڑکے بیٹھے تھے اور اسے اوپر سے نیچے تک ہوس بھری نظروں سے تاڑ رہے تھے۔ نہیں نہیں، مجھے لفٹ نہیں چاہیے، ایزل کی جان پر بن آئی۔ آخر تھی تو وہ ایک صنف نازک، اللہ آج بچا لیں، دعا کرتے ہیں کہ اسے سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا، دعا کرتی ہے سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ خوف اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ رک جا، ان لڑکوں نے ایزل کو پکارا۔ ایزل جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیبی؟ وہ جو بھاگ رہی تھی کہ لڑکی اس کے سر پر پہنچ گئے۔ میرے قریب نہ آنا، ایزل نے کانپتی آواز میں کہا۔ ٹائم ضائع نہ کر لڑکی، ہیلپ، کوئی تو مدد کرو، وہ اونچی آواز میں چیخی۔ چپ کر، یہاں تیری سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی وقت انہیں ایک گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی جس کی ہیڈ لائٹ ان کے چہرے پر پڑی۔ سب نے اس جانب دیکھا۔ اس گاڑی سے ایک نوجوان باہر آتا نظر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے اپنی دبنگ آواز میں پوچھا۔ بھائی پلیز میری ہیلپ کریں، یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایزل نے اس لڑکے سے مدد مانگی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی مت بلایا کرو، صرف مصطفیٰ کہا کرو۔ مقابل نے کہا۔ کون ہے بھی تو؟ ان میں سے ایک لڑکا اس کی بات کاٹتے ہوئے بدتمیزی سے بولا۔ میرے بارے میں جاننے کو رہنے دو، بس چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ مصطفیٰ نے ان لڑکوں کو وارننگ دی۔ یہ لڑکی ہماری شکار ہے اور ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر تجھے اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تو آجا، تیرے لیے بھی آفر ہے، تو بھی ہمارے ساتھ اپنی رات رنگین بنا سکتا ہے۔ آفر دو گے مجھے؟ تم لوگوں کی رات تو میں رنگین بناتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کے منہ پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے باقی 2 دوست ڈر کے مارے وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ کمزور سے 18-19 سال کے لڑکے تھے۔ کہاں مصطفیٰ جیسے مضبوط اعصاب کا مالک اور اس کی باڈی، وہ لڑکے اس کا ہرگز مقابلہ نہ کر پاتے۔ اس لڑکے نے مدد کے لیے اپنے دوستوں کو پکارا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس کے دوست اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہی اس لڑکے نے مصطفیٰ سے معافی مانگی۔ پلیز مجھے معاف کر دو بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا۔ معافی مانگتے ہی وہ سڑک سے اٹھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ریلیکس، چلے گئے ہیں وہ گھٹیا لوگ۔ مصطفیٰ ایزل کے قریب گیا اور اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ ایزل کا حلیہ دیکھ کر اسے غصہ ہے، جو دوپٹہ نادر جینز شرٹ میں تھی، شربتی آنکھیں، گلابی ہونٹ، صاف رنگت، بکھرے ہوئے بال میں کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے نظریں چرائیں۔ تم رات کے پہر سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ میں بھی شاپنگ کر کے فری ہوئی تو ٹیکسی لینے کے لیے جیسے ہی میں نے تھوڑا سا آگے آئی تو یہ سب ہو گیا، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں آپ رہنے دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایزل اب مصطفیٰ پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو باحفاظت آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا، یہاں اس ٹائم سیف نہیں۔
پہلے تو وہ سوچتی رہی کہ ساتھ جاؤں کہ رہنے دوں، اگر اس کے ساتھ نہ گئی تو بھی کسی ٹیکسی میں جانا پڑے گا، کسی پر تو بھروسہ کرنا پڑے گا، کیوں نہ اسی کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ مس سوچے نہیں آجا مصطفیٰ نے اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے مصطفیٰ کی کار میں بیٹھ گئی۔ مس ایزل اپنا ایڈریس بتائیں۔ جیسے مصطفیٰ کو اپنا ایڈریس بتایا، آپ مجھے ایزل بلا سکتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر میری مدد آپ نے ایک مرتبہ پھر میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا اور میں آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے یہ الفاظ آسکی سے کہے۔ آپ نے جو بل پے کیا تھا وہ پیسے میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ اٹس اوکے، نو نیڈ ٹو ریٹرن۔ پیسے تو آپ کو لینے پڑیں گے، نہیں تو میرے زمین پہ بوجھ رہے گا، جیسے آپ کی مرضی، بس یہی اتار دیں۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں جلدی ہی آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ آپ مجھے پیسے کیسے واپس کریں گے؟ مصطفیٰ نے ایزل سے کہا۔ ایسا کریں کہ میرا کارڈ رکھ لیں، جب پیسے لوٹانے ہوں تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ مصطفیٰ نے صورتحال کا فوری حل پیش کیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اوکے، خدا حافظ کہہ کر وہ گھر کی جانب چل دی۔ ایزل جب تک گھر میں داخل نہیں ہوئی اس وقت تک مصطفیٰ سے دیکھتا رہا۔ مصطفیٰ بہت خوش تھا، وہاں سے واپسی پر اسے ایزل سے ملنے کی ایک امید مل گئی تھی۔ شاہ سائیں آپ مجھے قید میں نہیں رکھ سکتے، محبتیں وقت کی محتاج نہیں ہوتی سائیں، مگر قدر کی قیدی ضرور ہوتی ہیں۔ آپ کی دولت اور اونچا مرتبہ مجھ جیسی طوائف تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ارے انا پرواہ ہوا کیا؟ میں طوائف ضرور ہوں شاہ سائیں، پر اتنی بھی گزری نہیں کہ آپ کے ساتھ اپنا وقت صرف کروں۔ قیمتی محبتیں بھی انمول لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، مجھ تک رسائی بھی آپ صرف میری موت کے بعد ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ پر کبھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے، مجھ پر صرف ایک انسان کا حق ہے اور وہ ہے غازیان شاہ، میرے شوہر۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ تمہیں کوٹھے پر تمہارا شوہر بیچ کر گیا ہے۔ کتنی دفعہ کہوں میرے شوہر ایسا نہیں کر سکتے، بہت محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے۔ اگر تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا تو کبھی تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے اپنے شوہر پر برا بھروسہ ہے۔ اتنا اعتبار بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایرج صاحبہ ابھی سے حقیقت کو تسلیم کر لیں ورنہ تکلیف زیادہ ہوگی۔ زندگی تو اب تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی، وقت رہتے سمجھ جاؤ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ مصطفیٰ اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر انون نمبر سے کال ہے، جسے اس نے فوراً اٹینڈ کر لیا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ علی شاہ اسپیکنگ۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب سے خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ جی مس، آپ کو کون بات کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے پہلے بھی یہ آواز سنی ہو۔ میں ایزل خان۔ دوسری جانب سے جواب آیا، کیسی ہیں آپ ایزل؟ میں ٹھیک ہوں مصطفیٰ، میں آپ کے پیسے واپس کرنا چاہتی ہوں۔ ایزل، میں نے پہلے بھی کہا تھا پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز مصطفیٰ، میں واپس کرنا چاہتی ہوں۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ مصطفیٰ کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچی۔ اس کی نظر جیسے ہی مصطفیٰ پر پڑی، اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہلایا۔ مصطفیٰ اس وقت ایزل کو دیکھ رہا تھا، جو پنک فراک میں موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مصطفیٰ اسے نظر ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ اپنے حسن سے بے خبر آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ایزل مصطفیٰ کو بنا پلکے جھپکے خود کی جانب دیکھ کر کنفیوز ہو گئی۔ کہیں بھی نہیں کہتی ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آئے اندر چلتے ہیں، اس نے اپنی اس کیفے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ آئے ایزل، یہاں بیٹھے۔ اس نے ایزل کے لیے چیئر آگے کی۔ بہت شکریہ۔ ایزل نے چیئر پر بیٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ کچھ بھی نہیں، میں بس آپ کے پیسے واپس کرنے آئی تھی۔ ایزل نے پیسے اس کی جانب رکھ دی۔ ایزل، میں یہ پیسے اس صورت میں قبول کروں گا کہ اگر آپ لنچ میرے ساتھ کریں۔ کیا لیں گی آپ؟ مصطفیٰ سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کو کچھ بھی منگوا لیں، کیا آپ کو بریانی پسند ہے؟ مصطفیٰ نے ایزل سے کہا، یہی منگوا لیں۔ ایزل نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو کچھ اور آرڈر کر لیتے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے بریانی بہت پسند ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نے اسی وقت آرڈر دیا۔ 2 پلیٹیں بریانی اور کولڈ ڈرنک منگوا لی۔ بریانی کے آتے ہی وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسی وقت کوئی ان کے ٹیبل کے قریب آیا۔ ایزل، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ذوحان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ جی آپ کون؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ایزل نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں ذوحان، تمہاری پہلی محبت۔ کون ذوحان؟ میں کسی ذوحان کو نہیں جانتی۔ ایسے کیسے بھول نہیں جانتی؟ 2 دن پہلے تک تو میرے لیے مرنے کو تیار تھی، اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ جو ایزل ذوحان کو جانتی تھی وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے اسے چھوڑا تھا۔ اب میں تمہارے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے وہ بہت جلد مسز مصطفیٰ بن جائے گی۔ ان سے ملو، یہ ہیں میرے منگیتر مصطفیٰ علی شاہ، اور ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور تمہیں میں اپنی شادی میں ضرور بلاؤں گی تاکہ تم بھی دیکھ سکو کہ میں اپنی زندگی میں کتنی خوش ہوں، اور میرے منگیتر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایزل نے پل بھر میں ذوحان کو جتا دیا کہ وہ اس جیسے بے وفا کو بھول گئی ہے۔ ایزل، جس نے ذوحان کے ساتھ خواب سجائے تھے، سارے خواب شیشے کی طرح پاش ہو گئے۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے ایزل نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ذوحان کے سامنے مصطفیٰ کو اپنا منگیتر ظاہر کیا۔ ایزل، تم کیسے مجھے اتنی جلدی بھول سکتی ہو؟ وہ یہ سن کر حیران تو رہ گیا
تم ہی نے تو کہا تھا کہ بھول جاؤ اور میں بھول گئی۔ ازل نے پل بھر میں اس کی غلط فہمی کو دور کیا۔ تم یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو انگلینڈ میں جاب ہو گئی تھی نا؟ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وہ جاب میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھی۔ پلیز ازل میرے ساتھ ایسا مت کر۔ صورتحال وہی تھی لیکن کردار بدل گئے تھے۔ آج ذوحان گڑ گڑا تھا، کچھ دن پہلے ازل گڑ گڑا رہی تھی۔ پلیز مسٹر ذوحان سائڈ پر ہو، مجھے ابھی اپنی منگیتر کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ کل سے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ رج کو اس سے سرخ لہنگے سے وحشت ہو رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس لہنگے سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ کسی سے مدد مانگتی ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی سامنے ملازمہ لانچ کی صفائی کر رہی تھی۔ بات سنیں، یہ شاہ سائیں کہاں ہیں؟ اس سے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، شاہ سائیں اس وقت اپنے آفس ہوتے ہیں۔ ملازمہ جواب دیتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شاہ سائیں گھر نہیں ہے؟ ایسا کرتی ہوں شاہ سائیں کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگتے ہوئے کسی سے زور سے ٹکرائی۔ اس سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سر کسی دیوار سے ٹکرا گیا ہو، لیکن سامنے کی طرف دیکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ وہ اس وقت شاہ سائیں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے ڈارلنگ؟ اسے باہر کی جانب بھاگتے دیکھ کر شاہ سائیں نے اس سے پوچھا کہ کہیں بھی نہیں۔ وہ جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ اندر میرا دم گھٹ رہا تھا تو تازی ہوا میں سانس لینے جا رہی تھی۔ رج نے بہانہ بنایا۔ لگ تو نہیں رہا کہ تم گارڈن میں تازہ ہوا لینے جا رہی تھی، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اس گارڈن کی حدود سے آگے گیٹ ہے اور کبھی اس گیٹ کو پار کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ تم میری قیدی ہو اور اب تمہیں ہمیشہ اسی قید میں رہنا ہے۔ کیا گیٹ کے پاس جانے کی کوشش بھول کے بھی مت کرنا کیونکہ گیٹ کے پاس ڈاگز موجود ہیں اور تم کبھی بھی ان ڈاگز کی خوراک نہیں بننا چاہو گی۔ شاہ سائیں نے یہ بتا کر اس کی رہی سہی جان بھی نکال دی تھی۔ آؤ اندر چلتے ہیں، میں تمہارے لیے کچھ ڈریس لایا ہوں، دیکھ کر بتانا تمہیں پسند آئے بھی ہے کہ نہیں۔ تازہ ہوا میں سیر پھر کسی وقت کر لینا۔ شاہ سائیں سے ایسی بات کر رہے تھے جیسے ان میں بہت گہری دوستی ہو۔ بڑے مالک، میں نے خود سنا ہے وہ لڑکی چھوٹے بابا کو اپنا منگیتر کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اور چھوٹے بابا بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ مہد فوراً فون بند کرو۔ مصطفیٰ اور اس لڑکی کو لے کر حویلی پہنچو، جیسا آپ کا حکم بڑے مالک۔ مصطفیٰ، میں نے ذوحان کے سامنے جھوٹ بولا، اس کے لیے سوری۔ اٹس اوکے ازل، آئی کین انڈرسٹینڈ یور سچویشن۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ نے پھر میری مدد کی۔ آپ ہمیشہ مجھے ہر مشکل سے بچا لیتے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب مجھے جانا چاہیے۔ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے لگی کہ اسی وقت 3-4 آدمی نے مل کر ازل کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ مصطفیٰ جیسے ہی مدد کے لیے آگے بڑھا، ماہد بابا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ماہد بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے مالک، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، بڑے مالک نے آپ کو حویلی میں بلایا ہے۔ ماہد بابا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا ورنہ مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ چھوٹے مالک گاڑی میں بیٹھے۔ ماہد بابا کے الفاظ سن کر مصطفیٰ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 3 سالوں بعد اب بابا سائیں کو میری یاد کیسے آ گئی؟ مصطفیٰ نے دل میں سوچا۔ مصطفیٰ کو کار بیٹھتے ہی ازل حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہیں انہوں نے ہمیں کڈنیپ تو نہیں کر لیا؟ خوف کے مارے اس کے حلق سے اٹٹ کر الفاظ نکل رہے تھے۔ ڈرو مت، یہ لوگ میرے بابا سائیں کے آدمی ہیں اور ہم دونوں کو حویلی لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ یہ تو حویلی جا کر پتہ چلے گا، اس نے کہا۔ مصطفیٰ، پلیز اپنے بابا کے آدمی سے کہے مجھے جانے دے، میرے بابا جان میرے لیے پریشان ہو رہے گے۔ اب یہ گاڑی حویلی جا کر ہی رکے گی، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم جیسے ہی حویلی پہنچیں گے میں آپ کو واپس بھجوا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ارج نے شاہ سائیں کے لائے ہوئے ڈریس میں سے بلو کلر کا فراک پہنا۔ شکر اس لہنگے سے چھٹکارا ملا۔ وضو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، رو رو کر اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ اللہ، میری عزت آبرو کی حفاظت کرنا، مجھے کوئی راستہ دکھا، میں یہاں سے حفاظت باہر جا سکوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنا درد بیان کرنے سے اس کے دل میں سکون اتر گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی صاحبہ، میں صابرہ، مجھے شاہ سائیں نے آپ کے لیے ناشتہ دے کر بھیجا ہے، جاؤ اور کہہ دو اپنے شاہ سائیں سے کہ مجھے کوئی ناشتہ نہیں کرنا۔ لیکن بی بی جی، شاہ سائیں نے کہا تھا کہ جب تک آپ ناشتہ نہ کر لیں میں واپس نہ آؤں۔ ایک بار کہا نا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا تو مطلب نہیں کرنا، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ ملازمہ جانے کے کچھ دیر بعد ہی شاہ سائیں کمرے میں آئے۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں بھی ہے پھر بھی کھانا کھاؤ، رضیہ کھانا لے کر آئے۔ مصطفیٰ نے شاہ سائیں نے رضیہ بھی کو کھانا لانے کو کہا۔ کھانا کھاؤ، شاہ سائیں نے غصے سے کہا۔ میں نے کہا نا بھوک نہیں ہے۔ رج نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ رج، آرام سے کھا لو ورنہ مجھے کھلانا پڑے گا اور میرے ہاتھوں سے تم ہرگز نہیں کھانا چاہو گی۔ میں نہیں کھاؤں گی، جائیں آپ یہاں سے، بار بار میرے پاس مت آئے کریں۔ اگر مجھے بھوک ہوگی تو میں خود ہی کھانا کھا لوں گی۔ اچھا، ایسا تم نہیں مانو گی، میرے ہاتھوں سے ہی کھاؤ گی۔ شاہ سائیں نے نوالا اس کے منہ کے قریب لے کر گیا اور زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ نہیں نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود کھا لوں گی۔ ڈر کے مارے اس نے تیزی سے کھانا شروع کر دیا، کہیں شاہ سائیں سے پھر سے کھانا نہ کھلانے نہ لگ جائیں۔ ختیجہ بیگم، کہاں ہیں آپ؟ کیا ہوا شاہ جی؟ آج میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ کیا مصطفیٰ گھر آ رہا ہے؟ ہاں، مصطفیٰ گھر بھی آ رہا ہے، ہماری بہو کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔
کیا سچ میں مصطفیٰ نے شادی کر لی؟ ان کے بولنے سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بیگم شادی نہیں کی، اپنی ضد چھوڑ دی ہے اور شادی کے لیے مان گیا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب میرے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی شاہ جی۔ آج میں بہت خوش ہوں، میرے سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں۔ خدیجہ بیگم شاہ جی کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا، رات ہو گئی ہے، میں چپکے سے اس مینشن سے بھاگ جاؤں گی۔ ارج نے ایک بار پھر شاہ مینشن سے جانے کا سوچا۔ وہ اپنے روم سے نکلی، اس نے ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ گیٹ کے پاس پہنچی۔ وہاں 2 ڈاگز گیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ڈاگز نے ارج کو دیکھتے ہی گھرانا شروع کر دیا۔ ارج خوف کے مارے مینشن کی طرف بھاگی اور پھر کسی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی زور سے لگی کہ وہ گر گئی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ نے اسے نیچے سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے دو بدو جواب دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم یہاں سے کبھی نہیں بھاگ سکتی۔ شاہ کا انداز ایسا تھا جیسے جتا رہے ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم یہاں سے بھاگ نہیں پاؤ گی۔ تم میری قیدی ہو، یہ بات اپنے اس ننھے سے ذہن میں بٹھا لو۔ یہ بات سن کے ارج نے غصے سے شاہ کا کالر پکڑا۔ میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ ارج بھرپور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے دور ہوئی۔ تو مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی سحر زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولے اور آہستہ آہستہ قدم ان کی جانب بڑھانا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ارج خوف زدہ ہوگی اور اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانا شروع کر دیے۔ کچھ نیا تھا ان کے انداز میں، دیکھنے کا انداز، ان کی محبت بھری آنکھیں کوئی اور ہی پیغام دے رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے نقش تکتے رہے، پھر اسے خود میں بیچ لیا۔ موضوع جذبات سے مجبور ہو کر اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں پر اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ اس نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ شاہ رکے نہیں بلکہ اس کے دونوں بازو زور سے پکڑ لیے اور اس کے ہونٹوں پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنا شروع کر دیا۔ ارج ان کی شدت سہ نہیں پائی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش کھونے سے پہلے اسے ایک لفظ سنائی دیا، ہارٹ بیٹ۔ جیسے ہی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، گیٹ پر فیضان شاہ اور خدیجہ بیگم ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ خدیجہ بیگم نے لپک کر مصطفیٰ کو گلے لگائے، آنکھیں ترس گئی تھی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے بیٹا، اب کبھی اپنی ماں کو چھوڑ کر مت جانا۔ یہ سال جو میں نے تمہارے بغیر گزارے ہیں، صرف میں جانتی ہوں یا میرا خدا۔ خدیجہ بیگم افسردہ ہوگی۔ اب تو ہمارے ساتھ ہو گئے نا، اب تو رہنے کی وجہ بھی ساتھ ہے۔ انہوں نے ایزل کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے جیسے ہی شاہ جی نے بتایا کہ تم نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بہت خوش ہوں میں اپنے بیٹے کے لیے، آخر میرا بیٹا مان ہی گیا شادی کے لیے۔ اب میں اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کروں گی، پورا گاؤں دیکھے گا۔ انہوں نے پرجوش انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اب مجھے بہو سے ملنے دو۔ خدیجہ بیگم آگے بڑھی اور ایزل کو گلے لگا لیا۔ بہت خوبصورت ہو، آخر میرے بیٹے کی پسند ہو، اگر آپ بھی مجھے اماں کہہ کر بلاؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ ایزل حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب تک وہ سمجھنے کے قابل ہوئی، صورتحال بگڑ چکی تھی۔ ایزل جیسے خدیجہ بیگم کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بولی، آنٹی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اسی وقت مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ، آنٹی کو غلط فہمی ہو رہی ہے، مجھے ان کی غلط فہمی دور کرنے دیں۔ ایزل ابھی جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، مصطفیٰ نے اس کی جانب جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ عاقب شاہ اپنے گاؤں کے سردار تھے اور وہ ایک نرم دل انسان تھے، لیکن اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا فیضان شاہ، جس کی شادی عاقب شاہ نے اپنی مرضی سے خدیجہ بیگم سے کروائی۔ ان کا ایک بیٹا مصطفیٰ شاہ، جس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بزنس کی فیلڈ کا انتخاب کیا۔ حالانکہ فیضان شاہ نے مصطفیٰ سے کافی بار کہا کہ اپنی زمینوں پر کام کرے، لیکن مصطفیٰ کو اس کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ جبکہ عاقب شاہ کی بیٹی عالیہ نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف اپنے کلاس فیلو سے شادی کی۔ اس وجہ سے عاقب شاہ نے عالیہ سے اپنے تمام تعلقات ختم کر لیے۔ مصطفیٰ بچپن سے ہی سنتا آ رہا تھا کہ اس کی پھپھو نے گھر سے بھاگ کر شادی کی۔ جب تک عاقب شاہ زندہ رہے، اس نے اپنے دادا جان کو عالیہ پھپھو کے لیے روتے ہوئے دیکھا۔ اپنی پھپھو کی وجہ سے مصطفیٰ لڑکیوں سے نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ 30 سال کا ہونے کے باوجود شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے مان جانے پر فیضان شاہ خدیجہ بیگم بہت خوش تھے۔ مصطفیٰ، سب غلط سمجھ رہے ہیں، ہمیں ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ ایزل، میری بات غور سے سنو، میں اس غلط فہمی کو دور نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت عرصے بعد اپنے ماں باپ کو اتنا خوش دیکھا ہے۔ پھپھو کے جانے کے بعد آج میں نے اپنے بابا صاحب کے چہرے پر سچی مسکراہٹ دیکھی ہے۔ میں ان کی یہ خوشی نہیں چھین سکتا، میں خود مجبور ہوں۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھو مصطفیٰ؟ میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں یہاں آپ کے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی، ایزل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ ویلی جاتی ہے آپ مجھے میرے گھر پر بھجوا دیں گے۔ نہیں، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ ایزل باہر کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی۔ اسی وقت مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑے میرا ہاتھ اور جانے دے مجھے۔ ایزل نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ ایزل، اسٹاپ اٹ، میری بات سنو، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہے؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم کچھ عرصے کے لیے شادی کر لیں گے، ابھی میرے والدین بہت خوش ہیں۔
میں انہیں دکھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا نا میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تڑک کر بولی میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، صرف اپنے والدین کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم کچھ عرصے تک اسے شادی کو سب کے سامنے خوشی خوشی نبھائیں گے، آہستہ آہستہ میں اپنے والدین کو سمجھا دوں گا اور ہم اپنے رشتے الگ کر لیں گے۔ کیا مجھے مصطفیٰ سے شادی کر لینی چاہیے؟ بابا بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ ایسا کرتی ہوں اسی سے ہی شادی کر لیتی ہوں، اتنا برا بھی نہیں، اور کچھ عرصے بعد اس سے الگ ہو جاؤں گی اور بابا کو سمجھا لوں گی۔ افضل نے دل میں سوچا، کہاں کھو گئی؟ بتاؤ راضی ہو؟ مصطفیٰ نے اسے کہا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ پہلی، میں اپنی لائف اپنی مرضی سے گزاروں گی، آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ دوسری، مجھ پر رعب نہیں ڈالیں گے۔ تیسری، مجھ سے دور رہیں گے۔ اب بتائیں، آپ کو یہ شرائط منظور ہے؟ مجھے یہ شرائط منظور ہیں۔ میں تمہارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، تم پر مجھے یہ شرائط منظور ہے۔ میں تمہارے معاملات میں انٹرفیئر بھی کروں گا، تم پر رعب بھی ڈالوں گا، تم سے دور ہرگز نہیں رہوں گا، بلکہ تمہاری روح میں سما جاؤں گا۔ مصطفیٰ یہ سوچ کے دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ افضل نے اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات دیکھ کر اس سے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، اتنا مسکرا کیوں رہے ہو؟ نہیں تو میں کب مسکرا رہا ہوں؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں مصطفیٰ، آپ تو مجھے اپنے گھر بھجوا دیں۔ ٹھیک ہے، اور میں ڈراپ کرا دیتا ہوں۔ ایسے جیسے ہی گھر میں داخل عثمان صاحب لانچ میں صبح بیٹھے ہوئے تھے، افضل کو دیکھتے ہی وہ ان کے پاس آئے۔ بیٹا آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں آپ کو کال کر رہا تھا، آپ کا فون بند آ رہا تھا، کتنا پریشان ہو گیا؟ بابا جان میں ٹھیک ہوں، افضل نے تسلی دی۔ بیٹا آپ کہاں تھی؟ وہ بابا جان میں مصطفیٰ کے ساتھ تھی۔ اس نے اٹکتے اٹکتے جو یہ جواب دیا۔ مصطفیٰ کون ہے بیٹا؟ بابا جان مصطفیٰ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس نے سرخ چہرے سے جواب دیا۔ اسی وقت عثمان صاحب کے فون پر کال آنے لگی، ان کی بات درمیان میں رہ گئی اور وہ کال پر بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بات ختم ہونے کے بعد عثمان صاحب بولے، فیضان شاہ کا فون تھا، انہوں نے مجھ سے آپ کے رشتے کی بات کی ہے۔ بابا جان فیضان انکل ہی مصطفیٰ بابا کے سائیں ہیں، مصطفیٰ کے بابا سائیں ہیں۔ بیٹا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ بابا جان اگر آپ کو ٹھیک لگے، مجھے تو بات کرنے کے انداز سے کافی سلجھے ہوئے لگے ہیں، میں انہیں ڈنر پہ بلا لیتا ہوں تاکہ ہم انہیں اچھے سے جان لیں۔ ٹھیک ہے بابا جان، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ عثمان صاحب ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں، تو اسی مہینے کی 16 تاریخ ٹھیک رہے گی۔ فیضان صاحب اتنی جلدی کیسے ہو پائے گا؟ عثمان صاحب، افضل اب ہماری بیٹی ہے، آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی، ہمیں جہیز بالکل نہیں چاہیے، اور شادی کے ایونٹس فکر نہ کریں، سارے ایونٹس حویلی میں ہی ہوں گے، بس آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ فیضان شاہ نے تسلی دی۔ اسے دھیرے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے اسے شاہ سائیں کا چہرہ نظر آیا جو اس پر جھکے ہوئے تھے۔ غازی یہ آپ ہو؟ اس نے نرمی سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہارا غازی ہوں، اتنی دیر کر دی مجھے پہچاننے میں، کہتی انہوں نے اپنی نکلی داڑھی مونچھ اتار دی اور رومال سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ ان کی گوری رنگت واضح ہونا شروع ہو گئی۔ غازی، اس کے الگ سے بامشکل ان کا نام لکھ رہا، وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ غازی، میں نے آپ کو ہر پل یاد کیا، سب آپ کو قصوروار سمجھتے تھے، میں نے کسی پر یقین نہیں کیا، مجھے یقین تھا مجھے بچا لیں گے۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے، اس نے زور زور سے اس کے تھپڑ مارنا شروع کر دی۔ آپ نے مجھے شاہ سائیں بن کر بہت تنگ کیا، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے یہ لمحات بہت تکلیف میں گزارے ہیں، میں ایک نامحرم کے ساتھ رہ رہی، اور جو آپ نے اس رات کی ہے کتنی اذیت میں تھی، ایک نامحرم نے مجھے چھوا، وہ غم غصے سے پھٹ پڑی، ہارٹ بیٹ میں تو اس ہوا کو بھی اجازت نہیں دیتا وہ تمہیں چھو جائے، تو میرے ہوتے ہوئے کوئی نامحرم تمہیں کیسے چھو سکتا ہے؟ غازی، میں 2 دن تک کوٹھے میں رہی، میں نے 2 دن تک مار برداشت کر لی، لیکن اپنے دامن پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ وہاں کوٹھے پر سب کہتے تھے آپ مجھے وہاں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن مجھے آپ پر پورا بھروسہ تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جانتا ہوں میری ہارٹ بیٹ کو مجھ پر بھروسہ ہے، میں اپنی زندگی کو ایسی گندی جگہ کے پاس بھی نہ گزرنے دوں تو وہاں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری ذات پر طوائف کا بدنما داغ لگ گیا ہے جو کبھی نہیں مٹے گا، یہ دنیا مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے مایوسی کے عالم میں کہا، کوئی قبول کرے نہ کرے، مجھے اپنی ہارٹ بیٹ ہر حالت میں قبول ہے، جس نے میری جان کو اس دلدل میں پھینکا ہے اسے حساب دینا ہوگا۔ اس نے غصے سے کہا، ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کیا غازی آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ جو بھی ہے کل تک تمہارے سامنے ہوگا، ابھی میں کچھ پل اپنی ہارٹ بیٹ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے خاموش رہو۔ اس نے ارج کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بے اختیار اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔ ماضی خان مینشن میں احمد خان اپنی بیوی عالیہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی ارج جو MSc کر رہی تھی۔ احمد خان کی بہنوں اور بہنوئی ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ اس حادثے کے بعد احمد خان اپنے بھانجے غازیان کو اپنے گھر لے آئے۔ غازیان بچپن سے ارج سے محبت کرتا تھا، اس کی ہر خواہش ہر ضد کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ غازیان کی محبت کو دیکھتے ہوئے دونوں کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس رشتے سے دونوں ہی خوش تھے۔ غازیان کا خواب تھا کہ وہ پولیس آفیسر بنے، اس لیے وہ دن رات محنت کر رہا تھا وہ CSS کے امتحان کلیئر کر لے۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، اور ناشتہ کر لو۔ خدیجہ بیگم نے اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے کہا نہیں ممانی جان، ابھی میں فریش ہوؤں گا، اگر ٹائم ہوا تو ناشتہ کر لوں گا، اس کے بعد انٹرویو کی تیاری کروں گا۔ بیٹا کون سا انٹرویو؟ ماموں ممانی نے کچھ دن پہلے جاب کے لیے ٹیسٹ دیا تھا، آج اس کا انٹرویو ہے، میرے لیے دعا کریے گا۔ بیٹا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہمارا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ علی شاہ نے سے دل سے دعا دی۔ غازی کے جاتے ہی رج حال میں، ماما آپ صرف غازی سے پیار کرتی، مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ علی بیگم نے رج کا کان پکڑا، اب بتا میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا نہیں؟ جی ماما آپ بہت زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہیں بیٹا، آپ دونوں ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہماری کل کائنات ہو۔ احمد خان نے رج کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا آپ کا انٹرویو کیسا ہوا؟ ماموں ممانی جان بہت زیادہ اچھا ہوا، یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہو پایا ہے، اگر میں انٹرویو میں سلیکٹ ہو گیا تو مجھے 2 ماہ کی ٹریننگ کے لیے جانا پڑے گا۔ اس نے اداسی سے کہا، میرا بیٹا اداس کیوں ہو گیا؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ 2 ماہ آپ لوگوں کے بغیر کیسے گزاروں گا، ہمارے بغیر یا ارج کے بغیر؟ انہوں نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، میرے دل کی بات ساری باتیں کیسے جان لیتی ہیں ممانی جان، میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، ایک دن بھی تو آپ ارج کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اچھا اب پریشان نہ ہو، اس بات کی خوشی محسوس کرو کہ اب بہت جلد آپ کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ارج کی بچپن سے ہی کی دوستی ایزل، ویسے تو غازیہ نے ارج کو کسی سے دوستی نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن صرف ایزل کو ہی اجازت ملی کیونکہ غازیہ نے ایزل کو بہنوں کی طرح چاہتا تھا۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ہر کام میں دوسرے کی مرضی سے ہی کرتی تھی۔ ارج کچن میں تھی، اس کے فون پر میسج آیا، جیسے اس نے میسج اوپن کیا اسکرین پر ایزل کا میسج شو ہو رہا تھا۔ ارج کیا کر رہی ہے؟ اس نے رپلائی دیا، میں بریانی بنا رہی ہوں۔ کیا بریانی بنا رہی ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ میں ابھی تیرے گھر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے آجا۔ آج میں آپ سب کے لیے اسپیشل بریانی بنا کر لائی ہوں۔ ارج بریانی لے کر لانچ میں گئی، وہاں سبھی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ایزل وہاں پہنچ گئی، آتے ہی شکر کیا کہ وہ وہاں ٹائم پر پہنچ گئی۔ اب میں اپنی ڈول ارج کے ہاتھ کی بنی بریانی کھاؤں گی۔ ارج نے جیسے ہی بریانی کی پلیٹ ایزل کو پکڑانی چاہی، غازیہ نے فوراً ہی پلیٹ اچک لی اور کھانا شروع کر دیا۔ غازی بھائی دیٹ از ناٹ فیئر، میری ڈول نے میرے لیے بریانی بنائی ہے اور آپ یہ پلیٹ مجھے واپس کر دیا۔ ایزل نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں میں واپس نہیں کروں گا۔ غازی نے اسے دینے سے انکار کر دیا، پہلے بریانی میں کھاؤں گا کیونکہ میرا اس پر زیادہ حق ہے، آخر میری بیگم بنا کر لائی ہے۔ اسے محبت پار نظروں سے ارج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ غازیہ نے بریانی کا نوالہ لیتے ہی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ اوف بیگم آپ کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، میرا دل چاہ رہا ہے جن پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ نے یہ بریانی بنائی ہے انہیں چوم لو۔ غازی نے کسی کا لحاظ کیے بغیر کہا، غازی یہ کیا کہہ رہے ہیں بے شرم آدمی، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ غازی نے شرمندہ ہونے کے بجائے مسکرانا شروع کر دیا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کی جگہ تمہیں کھا جاؤ۔ اس نے سرگوشی نما آواز میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ارج نے زور سے اس کے پاؤں پر ہیل ماری اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ غازی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، باقی صوفوں پر جگہ نہیں تھی کیونکہ وہاں احمد خان، علی خان اور ایزل بیٹھے ہوئے تھے۔ ایزل کا منہ بنا دیکھ کر غازی نے ایزل سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں آپ سے ناراض ہوں غازی بھائی، آپ اکیلے ہی بریانی کھا گئے، مجھے چکھنے بھی نہیں دی، میری ہارٹ بیٹ نے میرے لیے بنائی تھی تو میں نے کھا لی۔ غازی نے اسے جتایا کہ وہ زیادہ ہے، میں میرے لیے بنائی تھی، پوچھ لیں آپ ڈول سے۔ ایزل نے اسے پکارا، ایزل گڑیا کتنی بار کہا ہے ارج کو ڈول مت کہا کرو، آپ بھی تو اسے ہارٹ بیٹ کہتے ہیں۔ میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، میری تو بیوی ہے، میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، میری بھی دوست ہے، میں اسے جس مرضی نام سے پکاروں۔ ایزل کہا نا آئندہ ڈول مت کہنا، میں تو کہوں گی ڈول۔ وہ چیختے ہوئے بولی، کیا ہوا ایزل؟ ارج نے ان کی جانب آ کر پوچھا، پھر تو نہیں لڑ رہے آپ دونوں؟ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈول غازی بھائی ساری بریانی کھا گئے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور مجھے ایک بائٹ بھی نہیں دی، مجھے بہت بھوک لگی، اس نے معصومانہ انداز میں کہا، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ غازی سے لڑتی تھی لیکن ارج کے سامنے معصوم بن جاتی تھی اور اس کی وجہ سے ارج بیچارے غازی سے ناراض ہو جاتے تھی، غازی سے مناتا رہ جاتا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن ارج اپنی دوست کو ہی معصوم سمجھتی تھی۔ غازی آپ نے اچھا نہیں کیا، اب بھی وہ غازی کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ آؤ ایزل میں تمہارے لیے پاستا بناتی ہوں، ہارٹ بیٹ میرے لیے بھی پاستا بنانا، میرا بہت دل کر رہا ہے پاستا کھانے کو۔ غازی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ غازی کیا ہو گیا؟ ابھی آپ نے اتنی زیادہ بریانی کھائی اور اب آپ کو پاستا بھی کھانا ہے؟ سن لیں پاستا میں صرف ایزل کے لیے بناؤں گی، اس نے تڑک کر کہا اور کچن کی جانب چلی گئی۔ ایزل بھی غازی کو منہ چڑھاتے ہی ارج کے پیچھے کچن میں چلے گی، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا گڑیا۔ غازی بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کچن میں جا کر ایزل نے دوبارہ سے اپنا شکایت لگانا شروع کر دی، غازی بھائی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ ڈول ایزل تمہیں اتنا تنگ نہیں کرتے، مجھے تو بچپن سے ہی تنگ کرتے آ رہے ہیں، بچپن سے اپنی مرضی مسلط کرتے آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ دوسری جانب ارج کو بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ اب اتنے برے بھی نہیں ہیں میرے بھائی، ارج کی برائی کرنے پر ایزل کو برا لگا، دونوں ایک دوسرے سے جتنا مرضی لڑیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی تھیں۔ ابھی تو باہر ان کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ ارج نے کہا، ڈول اتنا تو چلتا ہے، ایزل پاستا بن گیا ہے، چکھ کے بتاؤ کیسا بنا ہے؟ ایزل نے پاستا منہ میں ڈالا، ڈول نے تو کمال ہی کر دیا، ڈول تم نے تو کمال ہی کر دیا، بہت مزے کا بنا ہے، اور روم میں چل کر کھاتے ہیں، تم ہی کھاؤ، میں اپنے لیے کافی بنانے لگی ہوں، کیا
تم پیو گی نہیں، رہنے دو ڈول۔ ایزل نے اس کے گلابی گالوں کو کھینچا، بہت کیوٹ ہو ڈول، ایسے تو نہیں، میرا بھائی تم پر فدا ہے، یہ گلابی گال، گرین آنکھیں، پرکشش لب۔ ایزل اب تم مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے، وہ تو میری ڈول شرما رہی ہے، بھائی کے سامنے شرمانا، پھر تو انعام بھی ملے گا۔ ایزل بے شرم، جاؤ یہاں سے، جا رہی ہوں میں، روم میں کافی بنا کر وہیں آ جانا۔ ارج کا کافی بنا کر جیسے ہی فارغ ہوئی تو وہ فریج میں دور رکھتے ہوئے پڑھی تو کسی نے اسے زور سے اپنی طرف کھینچا، خود کتنے قریب کر لیا اور اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑیں غازی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ اسے چھڑاتے ہوئے بولی، لیکن غازی نے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے اور خود ارج کے بے حد قریب ہوا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے باعث کھل گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں، ہم کچن میں ہیں، تمہاری آواز بالکل نہ آئے۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور وہاں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ارج کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میرا یہ لمس تمہیں یاد رہے گا کہ تم صرف میری ہو۔ غازی نے اس کی بنائی ہوئی کافی مزے سے پی۔ بہت شکریہ اس مزیدار سی کافی کے لیے۔ اس کا ماتھا چومتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ ارج، میں اور آپ کے ڈیڈ 2 دن بعد عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری سیٹس کنفرم ہوئی ہیں۔ سچ ماما، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں آپ دونوں کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس نے اداسی سے کہا۔ پریشان نہ ہو غازی، ہے نا آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا ممانی جان، کہیں جا رہی ہیں آپ؟ غازی نے ان کی آخری بات سنتے ہوئے پوچھا۔ جی غازی بیٹا، میں اور آپ کے ماموں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ سعادت سب کو نصیب ہو۔ آمین بیٹے، اب دیکھو ارج ہمارے جانے سے پریشان ہو رہی ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا یہ سفر انتہائی خوشگوار گزرے۔ ارج کی فکر نہ کرے، اسے تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ ارج، اب خوشی خوشی ماموں ممانی کو جانے کی اجازت دو۔ غازی، میں انہیں جانے سے روک نہیں رہی، اداس ہو جاؤں گی ماما اور ڈیڈ کے جانے سے۔ دونوں اپنا بہت خیال رکھنا اور بالکل بھی لڑائی جھگڑا مت کرنا، علی بیگم نے نصیحت کی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی، ایزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڑیا، کیا تمہیں کباب میں ہڈی بننا پسند ہے؟ غازی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں شروع سے ہی ہڈی بن کر آپ دونوں کے درمیان میں ہوں۔ یہ تو صحیح کہا، ایک بار رخصتی ہو جانے دو تمہیں تو میں اپنی ہارٹ بیٹ کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ چلو بچوں، بحث ختم کرو، اپنا خیال رکھنا سب۔ ارج عالیہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ چپ کر جاؤ میری جان، بس کچھ دن ہی تو ہیں، پھر میں اور آپ کے ڈیڈی جلدی سے اپنی پرنسس کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اسی وقت احمد خان نے ارج کا ہاتھ پکڑ کر غازی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بیٹا، اپنی زندگی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میری پرنسس کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ مامو جان، آپ بالکل فکر مت کریں، ارج کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گا۔ احمد خان اور عالیہ شاہ نے جاتے وقت ایک نظر اپنے ہنستے مسکراتے بچوں پر ڈالی، جو اب بھی کسی بات پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایزل، میں تو ابھی سے اداس ہو گئی ہوں، ایئرپورٹ سے واپس آئے انہوں نے کچھ دیری ہوئی تھی۔ ارج، اداس مت ہو، انکل آنٹی جلد واپس آ جائیں گے۔ غازی بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، وہ کسی کام سے گئے ہیں۔ آ جاؤ، ٹی وی پر ایک انٹرسٹنگ شو شروع ہونے والا ہے، مل کر دیکھتے ہیں، اس سے تمہارا موڈ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ایزل نے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے کہا۔ یار سچ میں یہ شو تو کافی فنی ہے، ہنس کر میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ارج شو دیکھتے ہوئے ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ شو تو بہت اچھا تھا، بڑا مزہ آیا دیکھ کر۔ ایزل نے چینل چینج کیا۔ اس وقت نیوز چینل پر یہ خبر نشر ہو رہی تھی کہ لاہور سے سعودی جانے والی جہاز بری طرح سے تباہ ہو گیا، مسافروں کی حالت تشویشناک ہے، جہاز اتنی بری طرح سے تباہ ہوا ہے کہ کسی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ نیوز سن کر وہ دونوں شاکڈ ہو گئی۔ اسی وقت غازی حال میں داخل ہوا۔ ہارٹ بیٹ، گڑیا، میں آپ دونوں کے لیے ایک گڈ نیوز لایا ہوں، گیس وٹ؟ رہنے دو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میرا انٹرویو کلیئر ہو گیا اور ہفتے بعد میں ٹریننگ پر جاؤں گا، ہے نا؟ بہت اچھی خبر ہے۔ اور وہ اپنے دھیان میں بول رہا تھا جیسے اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ کیا ہوا آپ دونوں کو؟ ان کے تاثرات دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ غازی بھائی، ایزل ان کا نام لیتے ہی رونے لگی۔ گڑیا، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بولو بھائی، انکل اور آنٹی جسے جہاز میں گئے تھے وہ کریش ہو گئے، اس خبر نے اس کے اوستان خطا کر دیے۔ اسپتال پہنچ کر جو خبر اس نے سنی وہ نڈال ہو کر بینچ پر بیٹھ کے اس کے جان سے پیارے ماموں اور ممانی جان آج اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ان کے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ غازی کس طرح گھر پہنچا، اس سے کوئی ہوش نہ رہا، کون کون اس کے آس پاس آئے، اسے تسلی دلاسے دے رہے تھے، وہ ضبط کی انتہا پر تھا، آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے، دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ تبھی سے ایزل کی آواز سنائی دی۔ غازی بھائی دیکھیں ارج کو کیا ہو گیا ہے؟ ارج بالکل خاموش ہو گئی ہے، یہ رو بھی نہیں رہی، وہ جو اندر گٹ رہا تھا ارج کو بینچے رونے لگا۔ ہارٹ بیٹ، تم نے سنا؟ ماموں ممانی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ غازی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موم ڈیڈ عمرے پر گئے ہیں، کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ ارج حقیقت قبول نہیں کر پا رہی تھی، ایک جامد چپ تھی جو اس کے ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔ ارج، ابھی تم نے نیوز سنی نا؟ وہ جس جہاز میں گئے ہیں وہ کریش ہو گیا، ماموں ممانی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس نے کہا۔ غازی، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں پتہ بھی ہے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر، مان لو اس بات کو۔ غازی، کیا سچ میں وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں؟ اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ موم ڈیڈ، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ وہ جو رونا شروع ہوئی تو ہر آنکھ میں آنسو لا گئے، یہ سب اتنا جان لیوا تھا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔
احمد خان اور عالیہ بیگم کو گزرے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد غازی نے کسی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن اس دلا دینے والے حادثے کے بعد ایرج کمرے میں بند ہو کر رہ گئی، جس کا غم اتنا بڑھا کہ قطرہ قطرہ آنسو ہم وقت اس کی آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں۔ ہارٹ بیٹ 1 ہفتے سے تم اس کمرے میں بند ہو، رو مت، ماموں ممانی کی مغفرت کے لیے دعا کرو، جو جاتے ہیں واپس نہیں آتے۔ بے شک حاضر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹ جاؤ گے۔ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے پورے بدلے ملیں گے۔ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ غازی میں کیا کروں، مجھے ان کے بغیر رہنا نہیں آتا، ایسا لگ رہا ہے زندگی رک سی گئی ہے۔ ہارٹ بیٹ، جب تم روتی ہو تو یہاں تکلیف ہوتی ہے، اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ غازی نے اس کے آنسو پوچھے۔ آج میں نے اپنی ہارٹ بیٹ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، ہم مل کر کھاتے ہیں، اور بتانا کہ تمہارا شوہر اس امتحان میں کامیاب ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ میرا دل نہیں کر رہا، اب بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، تب بھی تمہیں کھانا پڑے گا۔ غازی زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈائننگ ہال میں لے آیا۔ ایرج چکر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ غازی نے اسے اپنے ہاتھ سے نوالا، کھلایا۔ بہت مزے کا ہے، لگ ہی نہیں رہا آپ نے پہلی بار بنایا ہے۔ غازی نے کھانا بہت مزے کا بنایا تھا کہ وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کا مطلب میں بہت اچھا شیف بھی ہوں، واؤ۔ غازی کھانے کی تعریف سن کر بہت خوش ہو گیا۔ ہارٹ بیٹ، میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ جی بتائیں۔ وہ کل میری ٹریننگ کا پہلا دن ہے غازی، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ایرج، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرا جانا ضروری ہے، میرے سالوں کی محنت ہے، بڑی مشکل سے میں اس مقام تک پہنچا، مجھے مت روکو۔ نہیں، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، اگر آپ گئے تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ایزل گڑیا، کل جو میری جوائننگ ہے اور ایرج مجھے جانے نہیں دے رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ غازی بھائی، آپ پریشان نہ ہو، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ ایزل نے اسے تسلی دی۔ کیسی ہو ڈول؟ کوشش کر رہی ہوں ٹھیک رہنے کی، بہت مشکل ہے موم ڈیڈ کے بغیر رہنا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ ماما کے گزر جانے کے بعد بھی میں نے بھی خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، اللہ تمہیں صبر دے، آمین۔ ایزل نے اسے دعا دی۔ ڈول، غازی بھائی بتا رہے تھے کل ان کی جوائننگ ہے، لیکن میں نے غازی کو منع کر دیا ہے۔ ڈول، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے پولیس آفیسر بننا بھائی کا خواب ہے، تم کیسے ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہو؟ ایزل نے ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا جاتی، لیکن میں غازی کو خود سے دور جانے نہیں دے سکتی۔ ایسا مت کرو ایرج، بھائی کا خواب ان سے مت چھینو، تمہیں یہی ڈر ہے نا کہیں وہ بھی تم سے دور نہ ہو جائے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر لایا، موم ڈیڈ کبھی مجھ سے دور نہیں گئے، پہلی بار مجھ سے دور گئے اور واپس لوٹ کر نہیں ہے، اور اگر غازی نے بھی ایسا ہی کیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ ڈول، ایسا کچھ نہیں ہوگا، صرف 2 ماہ کی تو بات ہے، پھر غازی بھائی تمہارے پاس ہوں گے، اب انہیں خوشی خوشی جانے کی اجازت دو۔ 2 ماہ بعد غازی کے جانے کے بعد ایرج نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، اور آج ایرج بہت خوش تھی کیونکہ آج غازی اپنی ٹریننگ مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ ہارٹ بیٹ میں آ گیا سامنے ہی مغرور چال چلتا ہوا، پولیس یونیفارم میں، بلیک بوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئے اپنے پاس آتا دکھائی دیا۔ اس نے آتے ہی ایرج کو ٹائٹلی ہگ کیا۔ بہت مس کیا میں نے اپنی ہارٹ بیٹ کو، اب میں اپنی ہارٹ بیٹ سے کبھی دور نہیں جاؤں گا بھائی، میں بھی یہاں پر ہوں۔ ایزل نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گڑیا، لگتا ہے تمہارا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ میری فکر نہ کریں غازی بھائی، بہت جلد میں اپنے پیا دیس چلی جاؤں گی۔ کون ہے وہ بد نصیب؟ غازی نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، بہت خوش نصیب ہوگا وہ جسے میں ملوں گی۔ ایزل نے اتراتے ہوئے کہا، شکر ہے تم سے جان چھوٹے گی، ہمیشہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہو بھائی۔ ایزل نے چیختے ہوئے کہا، سچ ہی تو کہا ہے، بس شادی کے بعد ہمیں پرائیویسی دے دینا۔ غازی نے چڑھانے سے باز نہیں ہے، میں جا رہی ہوں اپنے گھر اور اب یہاں نہیں آؤں گی، کہتے ہوئے غصے سے چلے گی۔ یہ کیا کیا آپ نے غازی؟ ایزل کو ناراض کر دیا۔ ناراض نہیں ہوتی، دیکھنا تھوڑی دیر بعد خود ہی آ جائے گی۔ آپ مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ آئیں پہلے کھانا کھاتے ہیں، میں آپ کی فیورٹ ڈش بنائی ہے، مجھے صرف میٹھے کی طلب ہے۔ غازی نے اس کے ہونٹوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے لیے کسٹرڈ بنایا ہے۔ یہ جس کی بات کا مطلب سمجھے بنا بولی، وہ والا میٹھا نہیں ہارٹ بیٹ، بلکہ یہ والا میٹھا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں پر ٹریس کیا۔ اس کی نظریں خود بخود جھک گئی، سانسیں اتھل پتھل ہو گئی۔ غازی، جانے دے مجھے، وہ جانے لگی۔ غازی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جانے سے پہلے ایک کس دیتی جاؤ۔ غازی، شرم کر لے، میں کس کروں گا اور تم شرما لینا۔ کہتے ہی اس نے ایرج کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر لیا۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد غازی نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی، بہت میٹھی ہو میری ہارٹ بیٹ، آج رات تیار رہنا میرے ساتھ ڈنر پر جانے کے لیے، میں ایک حسین رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تیار ہو ہارٹ بیٹ، کہتی ہی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ایرج وائٹ فراک پہنے جس پر نیلے رنگ کے ریشمی دھاگے کی کڑھائی کی گئی تھی، بازوؤں میں چوڑیاں پہنے، لمبے شفون کا دوپٹہ لیے ہوئے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، کھلے بالوں کے ساتھ نازک گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ غازی نے اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں غازی؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت حسین لگ رہی ہو میری ہارٹ بیٹ۔ کیا آج میں اپنی ہارٹ بیٹ کی رخصتی اپنے کمرے میں کروا سکتا ہوں؟ اس نے شرماتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ آج میں بہت خوش ہوں میری زندگی۔ غازی نے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ اسی وقت غازی کے موبائل
پر کال آئی۔ ہارٹ بیٹ میں ابھی کال سن کر آیا، میرا انتظار کرنا، واپس آ کر میں اپنی محبت کا اظہار عملاً کروں گا۔ غازی کی بات سنتے ہی وہ شرم سے لال گلابی ہوگی۔ وہ غازی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کوئی دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہو، اس کے منہ پر رومال رکھ کے اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کا کام تو ہو گیا، وہ اپنی مکرو آواز میں بولا اور ارج کو اٹھا کر خان مینشن سے چلا گیا۔ چندا بھائی، آپ کے لیے نیا مال لایا ہوں۔ وہ آدمی ارج کو کوٹھے پر لے گیا۔ دیکھا کیسی ہے لڑکی؟ چندا بھائی نے کہا۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، کہاں سے ملی ہے؟ میری بیوی ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ کہاں تو اور کہاں یہ حسین نازک علی؟ بھائی نے اس کی معمولی صورت دیکھتے کہا۔ اس سب کو چھوڑو اور مجھے اس کی قیمت دا کر پورے 5 لاکھ لوں گا۔ اس آدمی نے ارج کی قیمت لگائی۔ 5 لاکھ تو بہت زیادہ ہے، میں 2 لاکھ دوں گی۔ بھائی نے زیادہ پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اگر 5 لاکھ نہیں دینے تو میں لڑکی لے کر جا رہا ہوں۔ چل ٹھیک ہے، دے دیے تجھے 5 لاکھ۔ پیسے لیتے ہوئے گھٹیا انسان چلا گیا بغیر یہ سوچے سمجھے کس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہارٹ بیٹ کہا تھا نا تمہارے مجرم کو آج تمہارے سامنے لاؤں گا، یہ ہے تمہارا مجرم۔ غازی نے ایک آدمی کو اس کے قدموں میں پھینکا۔ ارج نے جب اس آدمی کے چہرے کی طرف دیکھا، فضیل بھائی آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے معاف کر دو، میں پیسوں کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، اس لالچ کی وجہ سے میں نے آپ کی زندگی برباد کر دی۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے ارج کے پاؤں پکڑ لی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ کی وجہ سے میری ذات پر طوائف کا لیبل لگ گیا ہے جو کبھی نہیں مٹے۔ یہ معاشرہ کوٹھے سے آئی ہوئی لڑکی کو جینے نہیں دیتا، کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھا، لیکن آپ نے… کہتے ہی وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ آفیسر لے جاؤ اس کمینے انسان کو، اسے تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ ان کے جانے کے بعد غازی ارج کے اس آیا ہارٹ بیٹ چپ کر جا، میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنے ہونٹ اس کے آنسو چننا شروع کر دیے۔ ارج آہستگی سے الگ ہوئی۔ دور رہیں، مجھ پر داغ لگ چکا ہے، میں آپ کے قابل نہیں رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ تو میری زندگی ہو، میری جان ہو، میری ہارٹ بیٹ میری سانسوں میں بسی ہو، کیا آج مجھے اجازت ہے کہ میں تمہاری روح میں سما جاؤں؟ آپ کے ساتھ میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ ارج شرماتے اس کے سینے سے لگی۔ غازی نے نرمی سے ارج کو اپنے قریب کیا اور اسے اپنی روح میں شامل کر لیا۔ سورج کی روشنی گلاس وال سے ٹکراتی ہوئی کمرے میں آنے لگی۔ غازی نیند سے جگا، آنکھیں کھول کر اپنی دائیں سائیڈ پر دیکھا۔ ارج کو اپنی باہوں میں پرسکون سوتا پا کر اس کے لب مسکرا دیے۔ غازیہ نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس پر وہ کسمسا کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، شاید شرما رہی تھی۔ غازی اس کی اس ادا پر مسکرا دیا۔ ہارٹ بیٹ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ اٹھ جاؤ ہارٹ بیٹ، صبح ہو گئی ہے، غازی سونے دیں، رات بھی آپ نے سونے نہیں دیا۔ کہتے ہی وہ اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ غازی کی نظر اس پر ڈالی، اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دیکھ کر وہ مسکرایا۔ میں تو اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں سونے نہ دوں، کہتی وہ ایک بار پھر اس پر جھک گیا۔ اسے پھر سے رات کے موڈ میں آتا دیکھ کر وہ اسے دھکا دیتی ہوئی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، اتنی دیر تک میں اپنی ہارٹ بیٹ کے لیے بریک فاسٹ تیار کرتا ہوں۔ غازی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہارٹ بیٹ اچھا سا تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک فنکشن پر جانا ہے۔ کون سے فنکشن پر جانا ہے؟ وہ تو سرپرائز ہے ہارٹ بیٹ، چلو اب جلدی سے تیار ہو جا۔ ہارٹ بیٹ تیار ہو گئی۔ غازیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا اور مرر کے سامنے بیٹھی ہوئی ارج کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اسے دیکھ کر کسی پری کا گمان ہو رہا تھا۔ بلو فراک پہنے، بالوں کا جوڑا کیے ہوئے، نفیس جوڑی پہنے ہوئے، لائٹ میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہارٹ بیٹ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ کہیں نہیں جاتے اور یہ لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، کہتے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ غازی پیچھے ہوں، آپ نے میری ساری لپسٹک خراب کر دی، ہم فنکشن میں ضرور جائیں گے اور اب آپ روم سے جائیں، تب تک میں اپنا میک اپ ٹھیک کر کے آتی ہوں۔ حویلی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مہندی کی صبح مصطفیٰ اور رضا کا نکاح سادگی سے طے ہونا پایا تھا۔ آفتاب خان اور فیضان شاہ نے مل کر فیصلہ کیا کہ مہمان حویلی میں آئیں گے کیونکہ نکاح کی رسم وہی ادا ہونی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، سفید کلر کا لہنگا پہنے جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا، سرخ کامدار دوپٹہ کو سیٹ کیے، بالوں کا جوڑا بنائے، جوڑی پہنے، لائٹ میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ میری بیٹی اتنی بڑی ہوگی کہ آج نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھ سکوں۔ عثمان صاحب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ بابا جان رونے کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میرا بیٹا رونا نہیں ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا۔ عثمان صاحب کے کہنے پر عزت روتے ہوئے مسکرا دی۔ بابا جان میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میری جان، ہر لڑکی کو رخصت ہو کر پیا دے جانا پڑتا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ مصطفیٰ بہت اچھا لڑکا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہے، وہ آپ کا بہت خیال رکھے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت دیکھی ہے، وہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عثمان صاحب نے کہا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، میرا بیٹا تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا ہے۔ وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ واسکٹ پہنے، پاؤں میں براؤن پشاوری چپل پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، اپنی سیر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیٹا آج میں بہت خوش ہوں، اس دن کا مجھے سالوں سے انتظار تھا، اللہ میرے بیٹے کو دنیا جان کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ خدیجہ بیگم نے مصطفیٰ کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔
بابا صحیح اماں جان حال میں آئیں، آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ جیسے ہی وہ لانچ میں داخل ہوئی، سامنے ایک خوبصورت نوجوان ہے اور اس کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ بیٹا کون ہے یہ؟ فیضان شاہ نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ بابا صحیح غازیان شاہ ہے اور ان کی وائف ارج خان۔ بیٹا کیا یہ آپ کا دوست ہے؟ انہیں لگا کہ غازی ان کا دوست ہے۔ نہیں بابا صحیح، یہ عالیہ پھوپھو کا بیٹا ہے۔ عالیہ کا بیٹا؟ عالیہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی ساتھ؟ فیضان صاحب نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن انہیں وہ کہیں نظر نہ آئی۔ بابا صحیح کچھ سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں عالیہ پھوپھو اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ عالیہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ فیضان شاہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب ان کے حواس بحال ہوئے، انہوں نے آگے بڑھ کر غازیان کو زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا میں آپ کا ماموں ہوں۔ جی مجھے پتہ ہے آپ میرے ماموں ہیں، ماما آپ کی بہت باتیں کرتی تھی۔ فیضان صاحب جو خود ہی بھانجے سے مل رہے تھے، ہمیں بھی ملنے کا موقع دیں۔ بیٹا میں آپ کی ممانی۔ خدیجہ بیگم نے ان دونوں کو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو، بالکل اپنی ماما پر گئے ہو۔ مصطفیٰ آپ کی غازی سے کہاں ملاقات ہوئی؟ بس بابا صاحب قسمت میں ملا دیا اور میں وسیلہ بن گیا۔ بی بی جی مولوی صاحب آئے ہیں نکاح کے لیے، آ جائیں سب نکاح کے لیے۔ فیضان شاہ نے سب سے کہا۔ افضل خان ولد عثمان خان، کیا آپ کو مصطفیٰ شاہ ولد فیضان شاہ سے شرعی حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے سائن کرتے ہوئے اپنے حقوق مصطفیٰ کے نام کر کے دوسری جانب مولوی صاحب نے سب کی موجودگی میں نکاح پڑھنا شروع کیا۔ مصطفیٰ شاہ ولد فیضان شاہ، کیا آپ کو افضل خان ولد عثمان خان شرعی حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ وہ مسکرا کر نکاح نامے پر سائن کرنے لگا۔ سب اسے گلے مل کر مبارکباد دینے لگے۔ غازیان نے بھی اسے زور سے گلے لگایا۔ وہ بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ دلہن کا نام افضل تھا تو کہیں یہ ہماری افضل تو نہیں؟ غازی مجھے مصطفیٰ بھائی کی بیوی سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ہارٹ بیٹ سیڑھیوں کے ساتھ والا کمرہ ان کا ہے، میں ابھی ان سے مل کر آتی ہوں۔ ارج جیسے ہی روم میں گئی افضل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ افضل اس کے قریب اور اسے زور سے گلے لگا لیے۔ ڈول تم یہاں کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، بہت مس کیا تمہیں۔ میں نے بھی بہت مس کیا۔ کیا ہو گیا لڑکیوں، کیوں سلاب لانا چاہ رہی ہو؟ غازی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہیں روتے دیکھ کر مذاق کیا۔ افضل گڑیا کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، کہاں غائب ہو گئے تھے آپ دونوں؟ وہ ارج اور غازی کی طرف دیکھ کر بولی، گڑیا میں کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے ہم یہاں سے بہت دور چلے گئے تھے جہاں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ مجھے بتا کر تو جا سکتے تھے نا، میں آپ دونوں کے لیے کتنا پریشان تھی۔ افضل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہمیں بتا کر جانا چاہیے، سوری۔ غازی نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کان پکڑتے ہوئے افضل سے معافی مانگی۔ معافی صرف ایک شرط پر ملے گی، ارج شادی تک میرے پاس رہے گی، یہ سزا مت دو۔ میں اپنی بیوی کے بغیر 2 دن کیسے رہوں گا؟ معافی تو ایسے ہی ملے گی۔ چلو کیا یاد کرو گی، میں نے 2 دنوں کے لیے اپنی ہارٹ بیٹ تمہارے حوالے کی۔ تھینک یو غازی بھائی۔ دن کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ سب شام کے فنکشن کی تیاری کر رہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ فنکشن کا انتظام حویلی کے ہال میں کیا گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں دونوں، خدیجہ بیگم دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ ارج بیٹا افضل کو باہر لے آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ ارج افضل کو لے کر باہر ہال میں آئی۔ مصطفیٰ اور غازیان کی نظریں جیسے ان پر پڑی، دونوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ افضل گرین لہنگے کے ساتھ یلو کرتی پہنے، ڈارک پنک دوپٹہ لیے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، خوبصورت میک اپ اور پھولوں کا زیور پہنے نازک سا پھول لگ رہی تھی۔ اس کے برعکس ارج گرین کلر کے فراک میں لائٹ میک اپ کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیٹا جی کہاں کھو گئے ہو؟ وہ دونوں جو اپنی ان کی خوبصورتی میں کھوئے ہوئے تھے فیضان شاہ کے کہنے پر ہوش میں آئے۔ کہیں بھی تو نہیں، دونوں ایک ساتھ بولے۔ ارج نے افضل کو مصطفیٰ کے ساتھ پھولوں سے سجے ہوئے جھولے پر بٹھا دیا۔ مصطفیٰ ایک بار پھر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اچھی لگ رہی ہو؟ مصطفیٰ نے افضل کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں گھسیں شرماتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ مصطفیٰ نے اسے پوچھا۔ افضل نے ایک نظر مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور نروس ہوتے ہوئے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ مصطفیٰ یلو قمیض اور وائٹ شلوار پہنے خوبصورت سے بنے بالوں کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ بھائی افضل آپ کی ہے، کل تک کا صبر کر لیں، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ فیضان شاہ خدیجہ بیگم نے رسم کا آغاز کیا۔ فیضان شاہ نے اس کے اوپر سے ڈھیروں پیسے وار دیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نظر بد سے بچائے، دونوں کے ساتھ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ وہ دعا دیتے اسٹیج سے اتر گئے۔ اس کے بعد سب نے باری باری آ کر رسم کی۔ ہارٹ بیٹ آپ کو اپنی دوست کیا ملی؟ آپ اپنے شوہر کو بھول گئی ہو؟ غازی نے اسے شکوہ کیا۔ آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں غازی، بہت پیاری لگ رہی ہو، سیدھا دل میں اتر رہی ہو ہارٹ بیٹ۔ غازی اس کے چہرے پر نظر جمائے محبت پار لہجے میں بولا۔ ارج کے گال سرخ کروا گیا۔ میں ایک رات تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ غازی کو اس کے بغیر رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ غازی ایک رات ہی کی تو بات ہے، ویسے بھی میں کافی عرصے بعد افضل سے ملی ہوں، میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اوکے جی رہ لیں، واپس میرے پاس ہی آنا ہے، اس رات کا بدلہ لیا جائے گا۔ غازی نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ آئیں غازی ہم بھی رسم کرنے چلتے ہیں، چلیں۔ ارج اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسٹیج پر گئی۔ رسم کرتے ہوئے ارج نے گلاب جامن مصطفیٰ کو کھلایا اور بچی ہوئی گلاب جامن افضل کے منہ میں ڈالی۔ جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے، میں چاہتی ہوں اب دونوں میں محبت بہت زیادہ بڑھ جائے، ارج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد ارج میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ غازی میں نہیں جا سکتی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہے تو آپ مان گئے تھے، اب کیا ہوا آپ کو؟ افضل ناراض ہو جائے گی اگر میں نہ رکی، پلیز غازی مان جائے۔
ٹھیک ہے، مجھے جانے کے لیے ڈوز کی ضرورت ہے۔ غازی یہاں کیسے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ غازی نے اس کے لفظ اپنے ہونٹوں سے چن لیے۔ آج تو بہت تھک گئی۔ ابھی اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا کہ مصطفیٰ دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ افضل اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے دوپٹہ اٹھانے کے لیے بڑھی۔ اپنا نازک وجود مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، آج تمہارا یہ نازک وجود میرے نام ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ اس کی طرف جھکتا ہوا اس کے قریب آیا۔ افضل اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ گھنی پلکیں گلابی رخساروں پر بچھ گئی تھیں۔ اس کے گلابی نرم نازک ہونٹ بری طرح سے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنا نرم گرم لمس چھوڑ گیا۔ مقابل اس کی حرکت پہ اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے رک کر کہا۔ ابھی تک تو کچھ کیا نہیں، لیکن اب کروں گا، کہتی ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا۔ افضل نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی مزاحمت کے باوجود اس کی گردن پر جھکا رہا۔ جب وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو افضل نے اسے زور سے دھکا دیا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد افضل کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے سے گھرایا۔ بولو بھی، مصطفیٰ اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے بھڑکا۔ وہ میں نے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا گلا رند کیا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی، آنسو اس کی گال پر بہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنا سارا غصہ اس کے لبوں پر نکالا۔ افضل اس کے سنبھل پر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سنتے ہی مصطفیٰ نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ افضل اونچی آواز میں رونے لگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کیا تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں آیا؟ مصطفیٰ نے اسے پوچھا جو اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، شوہر ہوں تمہارا۔ کل میری سیج سجا کر بیٹھنا، میں اپنا کوئی حق نہیں چھوڑتا۔ مصطفیٰ حسین شعلہ اگلتی آنکھوں سے کہتا افضل کے روم سے چلا گیا۔ ایرج جب روم میں آئی تو افضل کو روتے ہوئے پایا۔ افضل کیا ہوا ہے اور رو کیوں رہی ہے؟ مجھے مصطفیٰ سے شادی نہیں کرنی، میں نے جس سے بھی محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ مجھے مصطفیٰ سے محبت ہو رہی ہے، میں اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی۔ افضل تمہارا حق ہے، ان سے محبت کرو۔ مصطفیٰ بھائی تمہارے شوہر ہیں، سب اس رشتے سے بہت خوش ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری مہندی کا فنکشن ہوا ہے۔ ایسے میں اگر تم شادی سے انکار کرو گی تو کتنی بدنامی ہوگی، اور کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے؟ یہ شادی ہو جانے دو۔ ایرج نے اس پریشان کن صورتحال کو کنٹرول کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں مصطفیٰ کے ساتھ نہیں رہوں گی، جلدی اپنی راہیں ان سے جدا کر لوں گی۔ افضل نے ضدی لہجے میں کہا۔ کر لینا جو کرنا ہوگا، ابھی ریسٹ کرو، کل بارات ہے، کل بھی کافی تھک جاؤ گی۔ ایرج نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ مصطفیٰ بھائی میں نے افضل کو بہت مشکل سے شادی کے لیے منایا ہے، ورنہ وہ تو شادی سے انکار کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، آپ کی دوست کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کے تمام غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ آپ کو بتا دوں وہ آپ سے بہت ناراض ہے، اس کی ناراضگی جلد دور کیجیے گا، ورنہ وہ آپ کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ایرج نے اسے حقائق سے آگاہ کیا۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ مصطفیٰ یار کتنی دیر لگائے گا تیار ہونے میں؟ تیری تیاری تو آج ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میں بہت پیارا دکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری خوبصورتی دیکھ کر میری بیوی خود ہی مان جائے۔ بیٹا جتنی بری طرح وہ تیرے سے ناراض ہے، آسانی سے نہیں مانے گی، کوئی نہیں تیرا بھائی آج منا لے گا اپنی جان کو۔ بیسٹ آف لک مصطفیٰ، چل اب جلدی کر، لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو نے، میری پہلی شادی ہے، اتنا تو تیار ہونا تو بنتا ہے نا؟ جی جناب، اتنا تیار ہونا تو بنتا ہے۔ اسکن کلر کی شیروانی کے ساتھ بلیک شوز پہنے، جلد سے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے ہوئے پرفیوم لگانے میں مصروف تھا۔ چل بس کر دے، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ اسٹیج پہ بیٹھا وہ کب سے افضل کا انتظار کر رہا تھا۔ افضل لال لہنگا پہنے، لال ہی دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے قدم قدم اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کر وہ منہ بسور کر رہ گیا کہ جب افضل کو گھونگھٹ میں پایا، مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا نرم نازک ہاتھ تھامتے ہوئے اسٹیج پر آنے میں اس کی مدد کی اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ صوفے پر بیٹھتے افضل نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ سے چھڑوا لیا۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، بلکہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ سر سے پیر تک میری ہو کہتے ہی مصطفیٰ نے اس نرم نازک ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ افضل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی جی توڑ کوشش کی، لیکن چھڑوا نہیں پائی۔ آپ کو تو رات میں دیکھوں گی، اس نے گھونگھٹ کی آڑ میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ دیکھ لینا رات کو، میں بھی تمہیں دیکھنا چاہوں گا۔ بے شرم کہتے ہی وہ مصطفیٰ سے کچھ فاصلے پر ہو کے کیا باتیں کر رہے ہیں ہم دونوں؟ ایرج نے باتیں کرتے دیکھ ان کے پاس آئی۔ ہم بات تو نہیں کر رہے تھے، افضل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ بھائی آپ نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ تو اٹھایا ہی نہیں۔ ابھی اٹھا دیتے ہیں بھابھی۔ مصطفیٰ گھونگھٹ اٹھاتے ہی شاکڈ ہو گیا۔ خوبصورت میک اپ میں، ڈارک ریڈ لپسٹک میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے ماشاء نکلا۔ مصطفیٰ میرے بھائی ہوش کر، تو اسٹیج پر ہے، رات کو فرصت سے تعریف کر لینا، غازیان نے شاہ سے کہا۔ ایرج جو باہر کی طرف بڑھ رہی تھی غازیان کی آواز سنتے ہی رکی۔ ہارٹ بیٹ، آج تو اپنے شوہر کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہی غازیان، میں اسٹیج پر دودھ پلائی کی رسم کر لوں، پھر آپ سے بات کرتی ہوں، کہتی وہ اسٹیج پر چلے گی۔ مصطفیٰ بھائی مجھے اس دودھ کے بدلے 5 لاکھ چاہیے، اتنے زیادہ پیسے نہیں دوں گا، تھوڑا کم نہیں ہو سکتا؟ بالکل بھی نہیں، آپ کی اکلوتی سالی ہوں، 5 لاکھ ہی لوں گی، 1 لاکھ میں کام نہیں بنے گا، بالکل نہیں۔ اپنی اتنی پیاری دوست تو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اس کے لیے بھی نہیں،
5 لاکھ دیں گے آپ کی دوست کے لیے، جان بھی حاضر ہے، یہ پیسے کیا چیز ہیں، چلے پھر جلدی سے دیں پیسے، یہ لیں جی آپ کے پیسے۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر 5 لاکھ کا چیک رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ افضل اپنے بابا جان کے گلے لگ کر روئی، بہت روئی۔ مصطفیٰ بیٹے، میں اپنی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسے کبھی کوئی تکلیف مت دینا۔ انکل آپ بالکل فکر مت نہ ہو، میں اپنی جان سے بڑھ کر افضل کا خیال رکھوں گا۔ اپنے بابا کی دعاؤں تلے رخصت ہو کر افضل پیا دیس چلی گئی۔ چند رسومات کے بعد افضل کو کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا، کمرے کے باہر ارج کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھابی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں یہاں نیک لینے کے لیے آئی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیا تھا۔ وہ نیک تو آپ نے سالی کی حیثیت سے دیا تھا، یہ نیک بہن ہونے کی حیثیت سے دیں گے؟ مصطفیٰ بنا بحث کیے 1 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ میں تھماتے کمرے میں چلا گیا۔ ارج میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ غازی نے آج پہلی بار مجھے میرے نام سے بلایا، کیا ہوا ہے انہیں؟ کہیں غازی مجھ سے ناراض تو نہیں؟ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، کمرہ گلابوں کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مصطفیٰ نے کمرے میں آتے ہی افضل کو ڈھونڈا۔ اس وقت افضل باتھ روم سے نکلتی دکھائی دی۔ یہ کیا کیا افضل، ڈریس کیوں چینج کر لیا؟ میں نے تو ابھی تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ مصطفیٰ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے ڈیورس دیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، اس کے ہونٹوں پر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آئندہ کبھی یہ لفظ مت بولنا، یہ بات اپنے ذمہ بٹھا لو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ افضل نے کہا، جب میں تم سے پہلی بار ملا تو تم مجھے اچھی لگی، لیکن جیسے جیسے ہماری ملاقاتیں بڑھتی رہیں میری پسند کب محبت میں بدلی مجھے پتہ نہ چلا، اور یہ محبت رفتہ رفتہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت۔ مصطفیٰ مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی میں اس رشتے کا آغاز تمہاری مرضی سے کروں گا، لیکن زیادہ دن تک انتظار نہیں کر پاؤں گا، تو جتنی جلدی ہو سکے ہمارے رشتے کو قبول کر لو۔ مصطفیٰ نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا۔ صبح افضل شاور لے کر کمرے میں آئی، سرخ ٹراؤزر اور شرٹ پہنے، بھیگے بال پشت پر موجود تھے۔ مصطفیٰ کمرے میں داخل اور اس کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ بہت خوبصورت ہو تم، تمہاری گہری آنکھیں، تمہارے بال، تمہارے ہونٹ، تمہارا یہ حسن، کوئی کیسے پیار نہ کرے تم سے۔ سچ میں تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے، بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ اس کی نظریں جھک گئیں، سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ مصطفیٰ اس کے قریب آیا اور اس کے ہونٹوں پر کس کرتے ہی بھاگ گیا۔ گڈ مارننگ، کس تو بنتی ہے جان، جلدی سے آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ افضل نے شرم سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شکر ہے مصطفیٰ، ریسیپشن اچھے سے ہو گیا، میں تو بہت تھک گئی ہوں، ریسٹ کر لو جان، مجھے کچھ کام ہے، میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ افضل، غازی مجھ سے ناراض ہیں؟ لیکن کیوں ناراض ہیں؟ میں تمہارے ساتھ رکی تھی تو اس وجہ سے ناراض ہیں؟ ڈول، تم تو غازی بھائی کی اجازت سے میرے پاس رکی تھی، اجازت تو دی تھی، لیکن پھر بھی ناراض ہیں؟ ارج فکر مت کرو، میرے پاس ایک پلان ہے، دیکھنا ابھی تھوڑی دیر تک بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد غازی بھاگتا ہوا روم میں داخل اور ارج کے ایک ایک نقش کو چھوتا جا رہا تھا۔ ہارٹ بیٹ، تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں چوٹ لگی ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ غازی، مجھے کہیں چوٹ نہیں لگی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے افضل نے مجھے فون کیا تھا اور کہا کہ آپ کو کافی بری چوٹ لگی ہے۔ غازی، وہ آپ مجھ سے ناراض تھے تو میں نے افضل کو بتا دیا۔ افضل نے کہا، وہ آپ سے ایسا کچھ کہے گی کہ آپ ناراضگی بھول کر بھاگتے ہوئے میرے پاس آئیں گے؟ آپ کل سے مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھے میرا قصور تو بتائیں۔ ہارٹ بیٹ، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر کیوں آپ افضل کے پاس رکیں؟ غازی، آپ نے مجھے پرمیشن دی تو تھی، میں گڑیا کے سامنے آپ کو انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ کو تو سمجھنا چاہیے تھا نا۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ غازی، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے معصومیت سے سوری کہا۔ سوری مت کہو ہارٹ بیٹ، اب تو سزا ملے گی۔ تو کیا میری ہارٹ بیٹ سزا کے لیے تیار ہے؟ لیکن آپ تو ناراض نہیں ہیں، تو پھر سزا کیسی؟ 1 دن اور رات مجھ سے دور رہنے کی سزا، کہتے ہی وہ اس پر جھک گیا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں مصطفیٰ نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ افضل کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ آج رات میں مصطفیٰ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں گی، آج رات کو میں مصطفیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں گی۔ افضل نے سوچا، مصطفیٰ، میں ذوحان، میری آپ سے ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی تھی جب آپ افضل کے ساتھ تھے، مقابل نے تعارف کروایا، یاد آ گیا مجھے۔ کیسے ہیں آپ مسٹر ذوحان؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے افضل کے متعلق بات کرنی ہے۔ افضل مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن پیچھے کچھ عرصے سے ہمارے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے افضل نے مجھ سے جیلس کرنے کے لیے آپ سے شادی کر لی۔ ہمارے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ سولو ہو گئی ہے۔ افضل آپ سے ڈیورس لینا چاہتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کا نیا آغاز کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ جلد ہی اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔ کچھ دن پہلے مصطفیٰ نے افضل کے موبائل پر ذوحان کے میسج دیکھے تھے، تو کیا افضل اس لیے مجھ سے دور رہتی ہے کہ وہ ڈیورس لینا چاہتی ہے؟ میں افضل کو نہیں چھوڑوں گا اگر اس نے مجھ سے ڈیورس کے لیے کہا، میں اس کے کہنے پر بھی نہیں دوں گا۔ مصطفیٰ اونچی آواز میں رونے لگا، اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا۔ مصطفیٰ، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ کیا آپ روئے ہیں؟ مصطفیٰ، کچھ تو بولیں، آج تمہیں میں بتاؤں گا اصل معنی میں شوہر کیسے کہتے ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم میری بیوی ہو، مجھے پورا حق ہے تمہارے قریب آنے کا، آج تم مجھے میرا حق لینے سے نہیں روک سکتی، پھر کوئی بھی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکے گا، وہ عجیب انداز میں بولا۔ مصطفیٰ، مجھے بتایا تو صحیح کہ بات کیا ہے؟ تم مجھ سے ذوحان کی وجہ سے ڈیورس لینا چاہتی ہو، اس لیے تم نے اب تک میری محبت قبول نہیں کی،
ایسا آپ کو کس نے کہہ دیا مصطفیٰ، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں فیل کر رہی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ تو ذوحان کیوں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے ڈیورس لینا چاہتی ہو؟ ذوحان نے آپ سے ایسا کہا؟ ہاں، آج وہ مجھے ملا تھا تبھی اس نے مجھے بتایا۔ مصطفیٰ، پچھلے کچھ دنوں سے ذوحان مجھے کافی تنگ کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری شادی ہوگی اور مجھے تنگ کرنا بند کر دے، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ کچھ ایسا کرے گا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی مصطفیٰ، آپ مجھے کبھی مت چھوڑیے گا۔ وہ اچانک اس کے گلے لگ گئی، میری جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفیٰ نے کہا، تو کیا ہم اپنے رشتے کا آغاز کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ سے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کر گیا، اجازت ہے؟ شرم اور جھجک کے باعث وہ بول نہیں پائی۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے سر ہاں میں ہلا گئی۔ مصطفیٰ اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، وہ خاموشی سے اس کے لمس کو محسوس کرتے آنکھیں بند کر گئی۔ مصطفیٰ سائٹ لیمپ آف کرتا اس پر جھک گیا اور اپنی محبت کی برسات شروع کر دی۔ غازیہ، میں بہت خوش نصیب ہوں جسے آپ جیسا انسان کا ساتھ ملا۔ ہمارا معاشرہ کبھی بھی کوٹھے سے آئی ہوئی طوائف کو قبول نہیں کرتا، لیکن آپ نے کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ چپ ہو جاؤ ہارٹ بیٹ۔ خوش نصیب آپ نہیں، میں ہوں جس کی لائف میں خوبصورت سی ہارٹ بیٹ ہے۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہو گیا اور اس کا نام تھا طوائف ذات ہے میری، اور اس کی رائٹر تھی الیانا شاہ۔ اس میں اگر اس میں ذوحان کا تھوڑا سا مصطفیٰ کے متعلق بیان ہو جاتا تو وہ بھی اچھا تھا، اور غازیان اور ویسے بھی غازیان اور اس کا ہارٹ بیٹ کا ریلیشن تھا، ایرج کا ریلیشن، وہ تو کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ انشاءاللہ اپنے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔